अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत सी स्टोरीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें अभी टॉक ऑफ द टाउन ये है कि मुल्क में इंतखाबात कब होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने, आला अदलिया ने कह दिया कि जी 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। और इंतखाबात अब चूँकि होने वाले हैं तो तमाम सियासी पार्टियाँ एक्टिव दिखाई देती हैं। पाकिस्तान में जो सियासी इस वक्त माहौल या जो गर्मा गर्मी बनी हुई है उस पर आज हम पाकिस्तान लाइव में डिटेल बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम पार्टियों को टच करें और उनका मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश करें। बिल्कुल, आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखें, उनसे बातचीत करेंगे और इलेक्शन के हवाले से एक डिबेट की जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे कि मुल्क में जो स्मॉग की एक फ़िज़ा चल रही है उस पर क्या पेशरफ्त है, और साथ में क्रिकेट की भी कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है और उस पर क्या तैयारी की है पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पर गज़ा की बात करेंगे कि वहाँ पर अब क्या सूरत हाल चल रही है। सबसे पहले जो बात की जाएगी वो ये है कि मुल्क भर में इंतख़ाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अहम रिमार्क सामने आए हैं। आम इंतख़ाबात 8 फरवरी को कराने से मुतालिक समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। लिखा गया है, अदालत उज़्मा का इंतख़ाबात की तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं है। सदर और इलेक्शन कमीशन ने इंतख़ाबात के लिए तारीख दी है। अटॉर्नी जनरल ने भी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर कोई एतराज़ नहीं किया। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने इत्तेफाक किया है इंतखाबात का इनेकाद बगैर किसी हाल के होगा। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा है कि अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। अगर किसी ने शक व शुबहात पैदा किए तो वो भी आईनी खिलाफ वर्जी ही करेंगे। आज़ाद मीडिया है, हम उनको भी देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में यह अहम केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे के साथ तमाम दरखास्तें निपटा दी हैं। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेंगे। शबिया नकवी, अदालती कार्रवाई के हवाले से डिटेल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज नवे रोज़ इंतखाबात के हवाले से तीसरी और फाइनल जो समाअत थी वो आज हुई। गुज़िश्ता दिन जो है वो कहा गया था इलेक्शन कमीशन और को कि वो सदर ममलकत से मुशावरत करें और एक तारीख बताए अदालत को ताकि अदालत उसका अनाउंस करे। और आज हमने देखा कि सुबह से 2 बार समाअत में वक्फा हुआ। पहले अटॉर्नी जनरल ने जो है जो मीटिंग के मिनट्स थे उसके लिए टाइम मांगा और उसके बाद जब अटॉर्नी जनरल दोबारा समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा, जो डॉक्यूमेंट पेश किए वो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन के हैं जिस पे सदर के दस्तखत हैं, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने उनको कहा कि वो लेटर जो है वो आ रहा है। इस पर सदर ने कहा कि ईवान सदर यहाँ से कितनी दूर है आप जाएं और वो लेके आएँ। हम नहीं चाहते कि कोई अभाम बाकी रहे। तमाम फ्री कैन के जो है वो दस्तखत होने चाहिए ताकि कल को ये ना कह सके कि मैं इस मुआहदे में शामिल नहीं था। इसके बाद हमने देखा कि अटॉर्नी तीसरी दफ़ा जब समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने जो है वो लेटर जो है सदर का वो भी पढ़कर सुनाया और उसके बाद अदालत ने एक हुक्मनामा लिखवाया और अदालत ने एक एक करके वो तमाम इश्यूज़ के असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई। तो ये वहाँ के सदर और वज़ीर आज़म का गैर आइनी काम था, इससे आइनी बहरान पैदा हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन की तारीख है उस पर सदर ममलकत और इलेक्शन कमीशन में तातुल और इख्तिलाफ पैदा हुआ। उस पर सदर ने जब इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा और उस ख़त में ये कहा गया कि तमाम सियासी जमातों और सूबाई हुकूमतों से मशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर जवाब नहीं दिया। तो बार बार अदालत ये कहती रही कि हम जो है वो सहूलत कारी का काम कर रहे हैं, लेकिन इंतखाबात की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और हम सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि हर इदारा जो है अपनी हद में रहकर काम करे, कोई आइनी बहरान पैदा ना हो। इसके साथ अदालत ने ये भी कहा कि 8 फरवरी की तारीख जैसे कि रात को इलेक्शन कमीशन और ईवान सदर की जानिब से कंफर्म किया गया था, आज अदालत ने बाकायदा ऐलान किया कि 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे और तमाम फ्री कैन जो है 8 फरवरी पर राज़ी हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो एक ही दिन किए जाएंगे। इसके साथ उन्होंने मीडिया को भी बाउंड किया, कहा कि मीडिया मायूसी की बातें मत फैलाए, इंतखाबात जो है वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को ही होंगे। जी ये भी जानना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हुक्मनामा, आप कह रही हैं कि आज फाइनल समाअत हुई है ना और केस भी निपटा दिया गया है, तो जो हुक्मनामा है फाइनल उसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया है? हुक्मनामे में यही कहा गया कि कल का हवाला दिया गया कि कल मुशावरत हुई, ये तारीख दी गई है और 8 फरवरी की तारीख पर जो है वो सब फ्री कैन राज़ी हैं। इसके साथ मीडिया को कुछ बाउंड किया गया और उसके अलावा जो पिछले दिनों जो हालात रहे हैं उस हवाले से बात की गई कि जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई तो ये गैर आइनी था। फिर असम्बलियों के डिज़ोल्व होने के बाद जो 90 दिन में इलेक्शन होने थे, तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन और सदर ममलकत के दरमियान जो इख्तिलाफ रहा, जो जमूद रहा, उससे जो पूरे मुल्क
کے عوام ہیں ان میں شدید بے چینی تھی. ان کے عوام کا یہ حق ہے کہ انتخابات ہوں تاکہ ملکی مسائل حل ہو سکے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مطلب انتخابات جو ہیں وہ ہونا ضروری ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ صدر جو آئینی عہدہ ہے وہ بڑا ہے. ہر جو عہدہ ہے آئینی اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آئینی ادارے ہوں, صدر پاکستان ہو یا الیکشن کمیشن ہو, آئین کی پاسداری کرنی چاہیے. سب کو سب باؤنڈ ہے کہ آئین کو فالو کریں, اور اگر کوئی آئین کی پاسداری نہیں کرتا ہے تو یہ سنگین نتائج سامنے آتے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے بار بار یہ بھی کہا کہ یہ وہ مسئلہ تھا جو کہ صرف اس لیے طول پکڑا کیونکہ صدر اپنی جگہ اختلاف تھا اور الیکشن کمیشن کا تھا. کل اسی لیے بار بار یہ کہا گیا عدالت کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے بڑھے اور صدر کی طرف جائے, وہاں پہ مشاورت کرے اور اس کے بعد ایک تاریخ فائنل کریں, اور وہ تاریخ جو ہے وہ عدالت کو بتائی جائے اور عدالت اس تاریخ کا اعلان کرے. جی ٹھیک ہے شبیہ نقوی, آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس وقت جو سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی شبیہ, اور سپریم کورٹ نے جو فائنل حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں کہا ہے کہ 8 فروری کو ہی عام انتخابات ہوں گے اور سب اداروں کو اس پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا. ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے, اور چیف جسٹس نے پوچھا بھی کہ آپ سارے خوش ہیں. اگر سب خوش ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور میڈیا کو اسپیسیفکلی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میڈیا کو اب اپنا پازیٹیو کردار دکھانا ہوگا, اور جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں وہ یقیناً اب دم توڑ جائیں گی. اسی تمام تر سچویشن پر بات کرنے کے لیے اور جو الیکشن کی گہما گہمی ہے, تمام سیاسی جماعتیں بھی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں. پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں, ملک بھر کی تمام بڑی چھوٹی سیاسی جماعتیں اب ایکٹیو دکھائی دیں گی, بیکاز 3 مہینے سے بھی کم وقت رہ چکا ہے. علی بالکل, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اس وقت بہت کم ٹائم نظر آ رہا ہے ہمیں الیکشن کیمپین کی تیاری کرنے کے لیے. اور پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ ملک صاحبہ, پیپلز پارٹی لاہور کی سیکرٹری اطلاعات ہیں, سابق ایم پی بھی رہ چکی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے مس. ویری امپورٹنٹلی پہلا کویشچن جو سارے جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے کوئی تحفظات تو نہیں ہیں الیکشن کی تاریخ پر, کیونکہ حسن مرتضیٰ صاحب کل ہمارے شو میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کچھ موسم کی بھی ہمیں موسم کی انہوں نے کہا ہے کہ ایلیگیشنز ہیں کہ سردی بہت ہوتی ہے, اکثر ایسی جگہیں ہیں جہاں پر برف باری ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں, پہلے تو ظاہر ہے انہوں نے صحیح کہا کہ ٹھنڈ بہت ہوتی ہے فیبرری میں, اور یقیناً ہرڈلز ہوتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا ہم لوگ تقاضا کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ شاید پولیٹیکل جماعتوں میں پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی کہ جلد از جلد ہونے چاہیے. 90 دن تو ظاہر ہے گزر چکے, وہ ٹائم لیمٹ نہیں ہے, لیکن ہماری خواہش تھی کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے, نئی حکومت نہیں آتی, جس کی بھی آئے, تب تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہی ہماری اکنامیکل جو کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر کریں گی. تو میرا خیال ہے کہ حالات ضرور مشکل ہوں گے, بہت گرمی اور بہت سردی چیزوں پہ اثر کرتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر جذبے سے موٹیویٹ کر کے لوگوں کو نکالا جائے اور ہمت رکھی جائے تو کچھ بھی مشکل نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ آگے چلے, پارلیمنٹ جو ہے وہ فوری طور پہ آئے تاکہ ملک کے اندر جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ختم ہو. ٹھیک ہے, ہمیں فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, استحکام پاکستان پارٹی سے ان کا تعلق ہے. فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں فائزہ ملک صاحبہ بھی موجود ہیں پیپلز پارٹی سے. یہ کہیے گا فیاض صاحب کہ جو تاریخ اب سامنے آ گئی ہے 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیا آپ کی پارٹی کے اس پر کوئی تحفظات تو نہیں ہے اس ڈیٹ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, کسی پولیٹیکل پارٹی کو بھی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے کوئی اپریہینشن ریزرویشن نہیں ہوتی, اور الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جناب 3 ڈیٹس دی تھی, اس میں سے ایک ڈیٹ جو ہے طے ہوئی اور اچھی بات ہے. اور مردم شماری کے بعد کیونکہ آئین پاکستان پابند کرتا تھا الیکشن کمیشن کو کہ وہ نئی حد بندیوں کے ساتھ نیا الیکشن کروائے, تو نئی حد بندیوں کا پروسیس 30 نومبر کو کمپلیٹ ہونا ہے, اور 5 دسمبر کو نئی حد بندیاں جناب آپ کی نوٹیفائی ہو جائیں گی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی اکنامکس میں نا جب کبھی کوئی قانون پیش کیا جاتا ہے تو اس پہ ساتھ لکھا جاتا ہے اینڈ میں کہ اگر حالات بدستور رہے, تو میں یہ کہوں گا کہ اگر تو حالات و واقعات نظائر اور کرائم بدستور رہے تو 8 فروری کو الیکشن ہو جائے. خدا نہ خواستہ کوئی اکنامیکل, فائنینشیل, پولیٹیکل کوئی ایسا اپس اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا حالات بنتے ہیں. خصوصاً اگر حد بندیوں کے حوالے سے, کیونکہ تقریباً 1900 سے 2000 کے قریب آپ کی جناب اعتراضات کی فائل ہوئے ہیں,
اور اگر تو حد بندیوں کے حوالے سے کسی پولیٹیکل پارٹی نے آؤٹ آف دا وے پورے پاکستان کی حد بندیوں کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ کے اندر، تو اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں اگر خدا نخواستہ ہو گئی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ادروائز 8 فروری کو ٹھیک ہے الیکشن ہو. ٹھیک ہے فیاض صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمیں اب اس وقت عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کریں، وہ بھی دکھا دیتے ہیں. کمیشن کی اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اٹارنی جنرل نے بھی وہ آرڈر کو سائن کروایا ہے، تو حکومت کی بھی اس میں منشا شامل ہوگی. تو اب ساری جو اب دیکھیں یہ کورٹ میں آگے ان کی جتنی اتھارٹیز تھے انہوں نے آگے کہہ دیا کہ جی الیکشن ہم کرائیں گے. کورٹ نے کہا ہے کہ 8 فروری جو آپ دی ہے اس میں حتمی وہ فیصلہ ہے اس پہ الیکشن ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی ابہام نہ پیدا کیا جائے. دیکھیے ابہام پیدا کرنے سے ملک میں نا امیدی ہوتی ہے، ویسے ہی ہمارا ملک بہت معاشی اور مختلف حالات میں گھرا ہوا ہے. تو اس وقت ایک اچھی ایک خوش آئین بات ہوئی ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو تھے جو خاص جن کو الیکشن کرانا ہے انہوں نے مل کے ایک تاریخ دی ہے. یہ بہت بڑی آج ماشاءاللہ سے فتح ہے آئین اور قانون کی. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو. عابد زبیری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ساتھ فیاض الحسن چوہان موجود ہیں. فیاض صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے، اس میں میں ایک سوال بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. فائزہ صاحبہ کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں فیاض الحسن چوہان کی بات پہ؟ میں وہی بات کر رہی تھی کہ ابھی ابہام کی بات ہو رہی تھی، ہم نے پہلے بھی کی، ابھی وہاں بھی ہم دیکھ رہے تھے. ابہام تو ابھی فیاض صاحب نے خود ہی پیدا کر دیا کہ خدا نہ خواستہ. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بالکل اب ہمیں امید رکھنی چاہیے اور ایفرٹ کرنی چاہیے. استحکام پارٹی جو بھی اب بنی ہے نئی پارٹی، ٹھیک ہے ظاہر ہے رجسٹر ہو گئی ہے، لیکن ابہام کی سچویشن سے نکل آئیں. اور اب میں فیاض صاحب کو بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ مشورہ دوں گی کہ اب ہمیں جو روایتی سیاست یہ کرتے رہے ہیں، پی ٹی آئی میں تھے جب، تو اس سیاست کو چھوڑ کے ایک نئی پارٹی میں آئے ہیں تو پھر نئی پارٹی میں ایک اچھا وہ رکھیں. اچھا کل انہی کی پارٹی سے مراد راز صاحب بھی ہمارے شو میں تھے اور وہ بڑی آپٹیمسٹک باتیں کر رہے تھے، بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے تھے. ابہام کی جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ تھوڑا فیس سیونگ کے لیے بھی ہوتا ہے یا شاید ریڈی نہیں ہے ابھی مینٹلی طور پر الیکشن کے لیے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ جو نئی جماعت بنی ہے نئے پلیٹ فارم پہ گئے ہیں، یقیناً ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوگا اپنے اس پہ پرفارمنس پہ. لوگ سوال کرتے ہیں حلقوں میں جب جاتے ہیں تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں دغا کیا. جب بھی کوئی جماعت چھوڑ کے کسی دوسری جماعت میں جاتا ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس سے عوام سوال نہیں کرتے. پی ٹی آئی والے تو آپ کو پتہ ہے ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پی ٹی آئی میں تو میجورٹی وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے خود گھروں کے باہر جاتے رہے، خبر تک نہیں چھوڑتے. ان کے گھروں کے باہر کوئی نہیں گیا، یہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم ان کے گھروں کے باہر نہیں گئے. سو اب انہیں بھی رویہ اپنا تبدیل کرنا چاہیے سیاست کے اندر. فائدہ صاحبہ ایک چیز تو بالکل ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اخلاقیات کا جو درس دیتی ہے جو دیگر سیاستدانوں کو بھی، اور ان کی جو طرز سیاست ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایک یہ تاثر ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں آپ کریکٹ کیجیے گا، کہ پیپلز پارٹی میں بھی ریڈی نہیں ہے الیکشن کے لیے. دیکھیں اگر ہم لیول پلین فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک فیز میں جا رہے ہیں، ہم ریڈی ہیں بالکل. جو ایک ہوم ورک ہوتا ہے وہ ہم کر چکے ہیں، اور اب ہماری جو پارلیمانی بورڈز ہیں فیڈرل یا وہ مرکزی، وہ بیٹھیں گے اور چیزوں کو فائنل کر لیں گے. لیکن جو بات ہے نا کہ ایک حالات ہوتے ہیں سازگار حالات آپ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ حکومت کا رویہ دیکھ لیں، حکومت کے اقدامات دیکھ لیں. پیپلز پارٹی کو جس طرح سے اس کے ترقیاتی کاموں کو روکا گیا، وہاں پہ سندھ کے اندر جو ڈیولپمنٹ کیسے بنائیں گے؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہم گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، پرائم منسٹر ہمارا ہوگا، پھر کیسے؟ انشاءاللہ ہم کیمپین کریں گے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں نا کہ حالات سازگار نہیں ہیں. دیکھیں نہیں ہے، پھر بھی ہم سب سے زیادہ ہماری ڈیمانڈ. اچھا ایک کنفیوژن دور کر دیجیے گا، ایک فائدہ صاحب ایک کنفیوژن دور کیجیے گا. کچھ روز پہلے خورشید شاہ صاحب نے بات کہی کہ نواز شریف صاحب کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، کوئی بیک ڈور ڈیل ہو رہی ہے، جس طرح سے پہلے عمران خان کو مسلط کیا گیا اب نواز شریف صاحب کو کیا جا رہا ہے. دوسری جانب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پاور میں آ رہے ہیں، پرائم منسٹر ہمارا ہوگا. یہ تضادات کیوں ہیں بیانات کے اندر؟ نہیں، بیانات پہ تضادات نہیں ہے، جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے. انہوں نے خورشید شاہ نے اس امپریشن کی بات کی ہے کہ جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا میاں نواز شریف کی پاکستان آمد کو، جس طرح پنجاب حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کیسز ختم کر کے، مطلب اس طرح ہوتا نہیں ہے. قانون سے بالا ہو کے حکومتیں کبھی بھی کام نہیں کر سکتی. جو چیز قانون نے کرنی ہے، عدالت نے کرنی ہے، وہ اگر ایک نگران سیٹ اپ جو ہے، ایک الیکٹڈ سیٹ اپ بھی نہیں ہے،
نگران سیٹ اپ ہے, اگر وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کسی پرسن کو, وہ پرسن ہے, وہ وزیر اعظم نہیں ہے, اور اگر پروٹوکول ملتا ہے کسی ایک شخص کو جس کو ہم مجرم یا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کو سزا یافتہ ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ سوال تو اٹھیں گے. اور جہاں تک آپ بات کرے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہ بات کچھ سوچ سمجھ کے کی ہوگی. وہ تو بندہ ایسا نہیں ہے, وہ شخصیت ایسی نہیں ہے کہ بات ایسے ہی کرتے, ایسے ہوا میں کوئی بات نہیں کرتے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور فائدہ صاحبہ ایک اور یہ بھی تاثر ہے, آپ سے بھی مزید بات کریں گے اسی پر. ابھی ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما ہیں ریحان ہاشمی صاحب. السلام علیکم ریحان صاحب. ابھی ہمارے ساتھ فائزہ ملک صاحبہ بھی موجود ہیں, اور وہ جو زرداری صاحب نے بات کی ہے کہ جیسے ان کو فیورز مل رہے ہیں, یا مسلم لیگ نون کو اسپیسیفکلی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا ہے, اور یہ بھی ایک تاثر ہے کہ نون لیگ کو پہلے سے ہی ڈیٹ پتا تھی کہ فروری میں الیکشن ہونے والے ہیں. اس پر آپ کا کیا ٹیک ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایم کیو ایم کا بہت ہی واضح طور پر اسٹانس رہا ہے الیکشنز کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے. اب اس میں قیاس آرائیاں تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہی ہیں, اور ان کا حق بھی ہے, تجزیہ نگار ہوں چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, کہ الیکشنز متوقع طور پہ تو جنوری اور فیبرری میں ہی متوقع تھے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں, اور الیکشنز کو کنڈکٹ ہونا چاہیے, اور اس کا انعقاد ڈیلیمیٹیشنز کے بعد, جو کہ ڈیلیمیٹیشنز کی ڈیٹ دی گئی ہیں, اس کے بعد جو ریسنٹلی اناؤنس ہوئی ہے ڈیٹ, اس میں ہو جانا چاہیے. اچھا ریحان صاحب, ایم کیو ایم کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی فیوریٹ ہے اور اب وہ لاڈلے بن گئے ہیں؟ دیکھیں, تاثر تو یہی ابھرا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی کو مختلف اوقات میں لاڈلا بنایا جاتا رہا ہے, اور اس کی جو مثال دیکھی گئی وہ 2018 کے الیکشنز میں ایک ایسا لاڈلا جو کہ جس کا لاڈ سر چڑھ کے بولنے لگا, اور پورے ملک کو اس کے لاڈ نے ڈیفیم کیا بین الاقوامی طور پر, اور اس کو بھگتا پوری قوم بطریہ تاحال. تو یہ تاثر تو ہے, اس کو بہرحال ہونا چاہیے, اور ایکول پلینگ گراؤنڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملنا چاہیے. اس میں یہ ضرور ہے کہ ملک کی سلامتی, استحکام کے اوپر کمپرومائزز نہیں ہونے چاہیے, اور کسی کے ساتھ اتنا لاڈ پیار نہ کریں کہ وہ سر چڑھ کر بولے اور اس کے بعد جو ہے وہ مصیبت کا باعث بنے. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی, کیونکہ دیکھیں ایوالو کر رہی ہے نیشن, اس ایوالونگ فیز میں ایکول گراؤنڈ, ایکول اپرچونٹی, اور ملک کی سالمیت کا ایجنڈا نمبر 1 اس کے ساتھ. لیکن ریحان صاحب, یہ لاڈلا چلیں کوئی ہوتا ہے, لیکن یہ ہر سیاسی جو جماعت ہے اس کی خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم بھی لاڈلے ہوں. جب خود لاڈلے نہیں بن پاتے ہیں تو پھر آبویسلی پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, انگلیاں اٹھانا شروع کر دی جاتی ہیں کیونکہ خود لاڈلے نہیں بن پاتے. ہاں, آپ کی بات درست ہے, یہ ایک رائے عامہ بھی ہے اور یہ چاہت بھی ہوگی بالکل. تو یہی چلیں اس پر فائزہ صاحبہ سے بھی بات کریں گے. ریحان صاحب, ایم کیو ایم ریڈی ہے الیکشن کے لیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مزید ٹائم لگے گا, اور کس طرح سے آپ لوگوں کا پلان کیا ہے الیکشنز کو لے کر ایم کیو ایم کا؟ دیکھیں, ایم کیو ایم روز اول سے ہی الیکشنز کے انعقاد کے اوپر زور دیتی رہی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی ایم کیو ایم نے جو ٹاؤن کی سطح کے اوپر مختلف اوقات میں 2 ہفتے کے اندر بڑے جلسے کیے ہیں. ایم کیو ایم الیکشن موڈ میں بھی آ چکی ہے, اور الیکشن کرنا, انعقاد بر وقت کا انعقاد ہونے کی بات بھی کرتی ہے, اور ہم تو بھرپور تیار بھی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, زیادہ ڈیلے نہ ہو. ڈیلے ہونے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور ایکول پلینگ گراؤنڈ کے ساتھ الیکشن کا انعقاد ہو. اور خاص طور پر سندھ میں جو صورتحال دیکھی گئی ہے, جہاں پر ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بیوروکریسی کو اپنی منمانی جگہوں پر ڈپلائی کیا ہے, اس حوالے سے بھی ہماری ریزرویشنز ہیں, اور ہم مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے افسران جو کہ اچھی شہرت کے حامل ہوں, جو کہ ان بائزڈ ہوں, جو غیر جانبدار ہوں, کسی اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو فیور دینے والے نہ ہوں, تو ان کی ڈپلائمنٹ بھی ہونی چاہیے. ریحان صاحب, لوکل باڈیز کے جب الیکشن ہوئے, ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا, اس کا نقصان تو یقیناً ہوگا اب یہ جنرل الیکشن میں ایم کیو ایم کا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ضروری نہیں کہ پولیٹکس جو ہے الیکشن ہر بار الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے ہو. کبھی الیکشنز کو بائیکاٹ کر کے بھی تو پولیٹکس کی جا سکتی ہے, اور ہمارا ایک بہت ہی واضح موقف تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ڈی لیمیٹیشنز جو ہیں خاص طور پر بلدیات کے حوالے سے غیر مناسب انداز میں ہو رہی ہے, اور جانبداری اس میں نظر آ رہی تھی. اور دوسرا یہ کہ آرٹیکل 140A کا اطلاق بھی نہیں ہو رہا تھا. لوکل باڈیز کے جو ترامیم ہیں, وہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے, جو کہ اربن ایریاز کو افیکٹ کر رہے تھے, وہ بھی نہیں ہو رہے تھے. تو ہمارے کچھ دوستوں کو بہت جلدی تھی, جماعت اسلامی
نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، جبکہ وہ جو ہمارا مین ایجنڈا تھا اس پہ تو متفق تھے تمام لوگ، اور وہی بات کرتے ہیں کہ بھائی اختیارات ہونے چاہیے. نہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات میں سمجھ گئی ریحان صاحب. یعنی اگر جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے یا کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوں جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں، تو کیا جنرل الیکشن سے بھی بائیک آؤٹ کر دیں گے؟ دیکھیں میں نے یہی کہا نا کہ پالیٹکس ضروری تھوڑی ہے کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے کریں، الیکشن سے بائیک آؤٹ کر کے بھی تو پالیٹکس ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج بھگت رہے نا، آج وہی تمام چیزیں، بعض اوقات آپ ذمہ داری دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ آپ ایکسپوز ہوں. تو اچھا ہے، یہ تقریباً 4 سال ہو گئے بلدیات کو ختم ہوئے اور 4 سال سے وہ اقتدار ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے پاس ہی آج بھی ان کے پاس. تو اس 4 سال کے عرصے میں اور اس سے 4 سال پہلے کے عرصے سے بھی پہلے کی اگر بات کریں تو 8 سال 10 سال کے قریب ایڈمنسٹریٹو دور تھا. تو اچھا ایکسپوز ہونے کا موقع بھی ملے گا اس طرح. ریحان صاحب، نئی مردم شماری اب ہوئی ہے اور حلقہ بندیوں کا بھی معاملہ چل رہا ہے. ایم کیو ایم کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بیکاز ایم کیو ایم ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ان کو ریزرویشنز تھے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، یا کہ ہمیں صحیح نہیں گنا گیا. دیکھیں حلقہ بندی تو مردم شماری کے بعد ہوتی ہے. مردم شماری کے حوالے سے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتحاد ہوا تھا اس کی ایک اہم نقطہ اس کا مردم شماری کا تھا، اور وہ اس طریقے سے پورا نہیں ہوا. بہرحال جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، نواز شریف صاحب کے جو نامزد لوگ سے بات چیت ہوئی، تو جو مردم شماری اس وقت بھی کی گئی وہ 1,35,00,000 کے قریب کراچی کو گنا گیا. اچھا، اب ایم کیو ایم نے اس کے اوپر سخت سٹینڈ لیا اور اس کے بعد جا کر تقریباً 70,075 افراد کا اضافہ، ہزار کا نہیں سوری لاکھ افراد کا اضافہ. ریحان صاحب ابھی ہمیں لائیو جانا ہے، صوبائی وزیر اطلاعات جمال شاہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں، ان کو لائیو سنا دیتے ہیں. ہے وہ طورخم، تو یہاں پہ یہ انفلکس جو ہے کا دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. 2-3 چیزیں میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو آج کیبنٹ نے 1 بلین کا جو ہے وہ اس کو ایک الاؤ کیا ہے کہ جو اخراجات یہاں پہ آئیں گے خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر، اور بالخصوص جو ایمرجنسی لگائی گئی ہے، فائنینشیل ایمرجنسی ہم نے لگائی ہے فی الحال 3 جگہوں پہ، جہاں پہ ہمارے سیکٹری ریلیف ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ڈی جی ریلیف ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہے اور جو لوگوں کو ہم نے وہاں پہ سہولتیں فراہم کرنی ہیں، جو سہولتیں ہم کو درکار ہیں، کیونکہ ہماری جو اولین جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو یہاں پہ لوگ ہیں تو وہ جب واپس جائیں تو اس تاثر کے ساتھ نہ جائیں کہ ان کے دل میں کوئی ایسی رنجش ہو، اقدام ہماری طرف سے خدا نخواستہ اٹھے. تو ہم جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، جتنا ہم اپنی طرف سے ان کو جو ہے طریقے کے ساتھ اپنے اپنے وطن کو خوشی کے ساتھ بھیج سکتے ہیں، تو ہماری اولین ترجیح یہ ہے. تو یہ اسی کا تسلسل ہے کہ جو وہاں پہ چیزیں فراہم کرنی ہیں، جو ضرورت کے مطابق ادویات اگر فراہم کرنی ہے. ابھی الحمدللہ وہاں پہ ہماری حکومت نے وہاں پہ جب یہ جاتے ہیں لنڈی کوتل کے پاس تو وہاں پہ پانی کا انتظام، باتھ رومز کا انتظام، اور بچوں کے لیے یہاں پہ کہ چیزوں کا مختلف چیزوں کا انتظام، شربت وغیرہ، یہ وہ، تو یہ سب چیزیں جو ہیں تو اس کے لیے آپ کو اخراجات چاہیے ہوتے ہیں. اور ہماری روایت ہے، جس چیز کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا ایک جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ایک بڑے چھوٹے کی تمیز، ایک ہمارے 4 دیواری کا تقدس، جو ہمارے روایت ہیں، تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے تو ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، اور وہ 1-2 دن سے جاری بھی ہے، کہ جو ہماری مثالیں مائیں بہنیں وہاں سے جا رہی ہیں تو ان کی کسی قسم کی تصاویر نہیں لی جائیں گی، کسی قسم کی ان کی فنگر پرنٹ نہیں ہوں گے. جو ان کا کفیل ان کے ساتھ موجود ہے، صرف جو میل حضرات ہیں، جو مرد حضرات ہیں، صرف ان کی تصاویر لی جائیں گی اور ان کے پرنٹ لگائے جائیں گے، اور نہ بچوں کے جو ہے وہ اس طریقے سے.
تو جو وہاں پہ گاڑیوں میں لیڈیز اور جو ہماری عورتیں ہیں وہاں بیٹھی ہوں گی گاڑی میں، تو وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہیں گی، اور صرف مرد حضرات جو ہیں وہ نیچے آ کے تو اپنا فنگر پرنٹ اور وہ اپنا لگائیں گے. اور یہ سب والنٹری ریٹرن اس وقت جا رہا ہے، یعنی اس میں جو ہے کسی قسم کے جو ہے وہ اس وقت تک ہم جو ہے یعنی یہ جتنا بھی جو واپسی ہے تو یہ سب والنٹری ریٹرن ہے. اور میں آپ کو اس میں یہ جو ہے آج کی جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تقریباً 1453 فیملیز جو ہیں وہ واپس جا چکی ہیں، جس کے اندر 6255 میل ہیں، 4682 فیمیل ہیں، اور 83,083 جو ہے وہ بچے ہیں تقریباً. تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ وہ ہیں، یہ کل کی فگرز آپ کو صرف میں بتا رہا ہوں، اور ٹوٹل جو فگر ہے اوور آل تو وہ یہ ہے کہ ٹوٹل 1,47,994 جو لوگ ہیں وہ ان ٹوٹل، تو تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ خوشی اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے واپس چلے گئے ہیں. تو یہ دو سائملٹینیس پروسیسز چل رہے ہیں. ایک وہ پروسیس ہے جو والنٹریلی اپنی مرضی کے ساتھ یہ لوگ جا رہے ہیں، اور دوسرا وہ پروسیس ہے جو فار ایگزامپل جن کے اوپر سینٹنسز ہیں، جو جیلوں میں مقیم ہیں، یا جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں اور وہ نہیں گئے ہیں، تو ان کو جو ہے گورنمنٹ کے پاس یہ سب ڈیٹا موجود ہے. تو یہ دونوں پروسیسز ہم سائملٹینیسلی چلا رہے ہیں. جو والنٹریلی جا رہے ہیں ان کو وہاں پہ جو ہے ہم فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. وہاں کے لیے ہمارے ریلیف سیکرٹری صاحب نے، ڈی سی صاحب نے شربت کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، بچوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، ٹافیوں تک جو ہے وہ بچوں کے لیے ہم نے مہیا کیے ہیں. جو بچے آتے ہیں ان کو چاکلیٹ اور ٹافیاں بھی دیتے ہیں، اور خیال بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں ان سے تکالیف بھی پوچھتے ہیں. اور الحمدللہ آپ خیبر پختونخوا میں ابھی تک کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گے بنسبت مثال دوسرے صوبوں کے. یہاں پہ کسی قسم کا جو ہے ہم جو خوشی آ رہے ہیں اسی طریقے سے ان کو خوشی کے اوپر بارڈر پہ ہم ریسیو کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کو اگر کوئی ضرورت ہو وہ مہیا کرتے ہیں، اور آپ سب خود میڈیا والے وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب وہ بارڈر کراس کرتے ہیں، افغانستان حکومت جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ بھی ان کو اسی طریقے سے فی الحال جو ہے اپنے خوشی سے، کیونکہ دیکھیں یہ ان کا گھر ہے، یعنی یہاں پہ مثالیں جو تھے وہ افغانستان ان کا اپنا گھر ہے، اپنے ان کے وہاں پہ جائیدادیں ہیں، اپنا ان کا وہاں پہ پورے نظام ہے. تو یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے تو بڑے طریقے سے وہاں پہ بھی جو جا کے ایسے ہی ہے جی، یعنی وہاں پہ ان کو ریسیو کرتے ہیں اور وہ آگے اپنے گھروں کو جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی جو ہماری روایت ہے، جو ہماری تمیز ہے، جو ہمارے طور طریقے ہیں، جو ہمارے جس طریقے سے ہم نے مثال ماؤ بہنوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، تو اسی روایت کو، اسی ہمارے پختون کلچر کو، اسی ہمارے تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے تو جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ اسی طور طریقے سے ہو رہے ہیں. ہم نے نہ کبھی ایسا کوئی کام سوچا ہے اور نہ ہمیں اللہ کوئی ایسا کام سوچنے کا موقع دے جس سے ہم کسی کی دل آزاری کریں یا ہم کسی کو مثال ہے ایسا کوئی کام کریں. تو یہ سب والنٹری ریٹرن ہے. اور جو لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں فار ایگزامپل جس سے گورنمنٹ کو مثال مسائل ہیں یا جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو وہاں پہ قانون اپنی حرکت میں آ کے تو وہ ان کو جو ہے پھر ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ڈپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کی فگر جو ہے وہ کافی اس وقت مطلب کم ہے، اور جیسی جیسی یہ پروسیس بڑھ رہا ہے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ والنٹریلی
خود لوگ جائیں اور جو پھر مسائل کریں گے یا جو اس بات کو مثالیں نہیں سمجھیں گے تو قانون حرکت میں آ بھی گئی ہے اور فردر انشاءاللہ آئے گی بھی. اور آج کے حوالے سے جو ہے ہمارے سیکرٹری ریلیف صاحب نے یہ جو ہے پروپوزل جو کیبنٹ کے سامنے رکھی کہ جو سیکشن 16 جو ہے وہ کیپرا رولز کا تو اس کا جو ریلیکسیشن ہے کہ کیونکہ ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے خیبر پختونخوا حکومت نے خیبر میں پشاور میں اور نوشہرہ میں کہ وہاں پہ جو ہے یہ ان لوگوں کی مثالیں جو فردر تعداد زیادہ ہوگی تو اس حوالے سے جو ہے یہ ایک ایمرجنسی نظام ہوتا ہے جہاں پہ آپ چیزیں فوراً خرید سکتے ہیں اور فوراً جو ہے ان کو مہیا کر سکتے ہیں. تو اس کی ریلیکسیشن کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور بڑی تفصیلی آج جو ہے کیبنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہاں پہ بات کی ہے. مہربانی. تھینک یو. ناظرین نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال نیوز کانفرنس کر رہے تھے. یہاں پر ابھی ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد واپس ڈسکشن کا آغاز کریں گے. کہ بلوچستان کے تمام علاقوں میں جیلی شناختی کارڈ اور دستاویزات بنانے والوں کو بلاک کر کے کینسل کیا جائے گا. اس سلسلے میں نادرا نے پورے بلوچستان میں کارروائی شروع کر دی ہے. کوئٹہ میں نادرا نے کم از کم تقریباً 40,000 شناختی کارڈ بلاک کیے ہیں. جیلی شناختی کارڈ بنانے والے سہولت کاروں کے خلاف تمام طاقت سے ان کا تعاقب کیا جائے گا. ابھی تک نادرا نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب شناختی کارڈ بلاک کیے ہیں. نادرا نے ایسے افراد کی بھی نشاندہی کی ہے جو دوسرے خاندانوں میں شامل ہو کر جیلی شناختی کارڈ حاصل کیے ہیں. ان کے خلاف بھی تندہی سے کام جاری ہے. جہاں تک تارکین وطن کا تعلق ہے, ابھی تک تقریباً آج کے ڈیٹ میں 50,000 کے قریب لوگ رضاکارانہ طور پہ چمن کے راستے اپنے ملک چھوڑ چکے ہیں. باقی تفصیل آپ کو ایک لمحے میں ہمارے کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقت صاحب دیں گے. لیکن میں صرف اس کے علاوہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کو صحت کارڈ جیسے اہم انقلابی قدم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی, نگران وزیر صحت ڈاکٹر امیر محمد جوگیزائی, بلوچستان کے چیف سیکریٹری شکیل قادر خان, اسٹیٹ لائف کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شعیب جاوید حسین, اسی طرح ڈی جی نادرا ارزق خان اور آل پاکستان صحت کارڈ کے چیف ایگزیکٹو محمد ارشد قائم خانی, اور ابھی جو ہمارے نئے سیکریٹری ہیلتھ ہے ان کی کوششوں سے یہ تاریخی خواب شرمندہ تعبیر ہوا. یہ ہمارے ہیروز ہیں اور میں ان گورنمنٹس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ہم سے پہلے اس منصوبے پہ کام کر چکے ہیں. یہ 2 گورنمنٹس جو ہم سے پہلے گئی ہیں انہوں نے اس پہ کام شروع کیا تھا, لیکن الحمدللہ ہمارے اس حکومت نے اس کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے فنڈ ریلیز کیے. تو یہ آج سے 10 لاکھ روپے تک ہر خاندان کو فری علاج مہیا کیا جائے گا. یہ ایک تاریخی سنگ میل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بلوچستان ہمارے لوگوں کو ہیلتھ, صحت اور پانی میں انہیں فیسلٹیز دیں. اس کے علاوہ اور پروجیکٹس بھی ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا میں نے نام نہیں لیا وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں اور ان کا احسان بلوچستان پہ ہے. ابھی میں مائک میرے کمپیٹنٹ کمشنر صاحب کو. کوئٹہ میں نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بہت اہم پریس کانفرنس تھی, بہت ساری اہم چیزوں پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے.
اور ابھی ایک اہم خبر سامنے آئی ہے، آپ کو اسے بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ خبر یہ ہے ناظرین کہ چیف الیکشن کمشنر کا انتخابات سے متعلق اب تک کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ حکام کو انتخابات کی تیاریوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی ہے۔ کہا ہے روزانہ کی بنیادوں پر کام مکمل کر کے رپورٹ جمع کروانی جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن میں اہم بیٹھک ہوئی۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا جلد آر اوز کی تعیناتی کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ فیصلہ نومبر کے وسط میں ڈی آر اوز اور آر اوز تعینات کرنے کا امکان ہے۔ آر اوز عام انتخابات کے لیے حتمی پولنگ سکیم تیار کریں گے، تو یہ اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جلد آر اوز کی تعیناتی کا یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ 8 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کیا تیاری ہے اس پر ڈسکشن ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فائزہ ملک صاحبہ، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمیں بھی جوائن کیا ہے نون لیگ سے رانا احسان افضل صاحب نے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ 8 تاریخ اب سامنے آ چکی ہے الیکشن کے حوالے سے، یقینی طور پر خوشائن چیز ہے جس کا انتظار سب کر رہے تھے۔ یہ کہیے گا کہ آپ کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے؟ کوئی آپ کی پارٹی کے تحفظات تو نہیں ہے اس ڈیٹ کو لے کر؟ اب تو بلے کا نشان بھی آ گیا بیلٹ پیپر پر۔ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں جی، یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے اور ملک کی جو سمت ہے اس کا تعین ہو گیا ہے جمہوریت کے لحاظ سے کہ ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہمیں ویسے شبہ نہیں تھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، ہمیں یہی پتا تھا اور محسوس بھی یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشنز انشاءاللہ ضرور ہوں گے، تو اسی طرح ہوا ہے۔ باقی یہ کہ بلہ جو ہے وہ بالکل اس کو اگر وہ بیلٹ پیپر پہ ہے، ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، ہم اس چیز کے بھی فیور میں ہیں، ہمیں بھی ملنی چاہیے، باقیوں کو بھی ملنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی لاڈلا ہو جس طریقے سے پچھلی دفعہ 2018 میں پناما سے اقامہ بنا کے ٹارگیٹنگ کی گئی، تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ باقی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں۔ رانا صاحب، دیگر جماعتوں کے تو اعتراض ہیں کہ مسلم لیگ نون آج کل لاڈلی ہے۔ دیکھیں، یہ تو پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ وہ زیر عتاب ہے، جبکہ ان کے پاس جمہوری رستہ موجود تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن رانا صاحب، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لاڈلے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، آپ کو مسلط کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو ابھی یہ خطرہ لاحق ہے کہ وہ کم از کم اتنا جو ہے وہ الیکشن میں ریزلٹ لے لے کہ وہ کولیشن کا حصہ بن سکے اور وہ ریلیونٹ رہے، تو وہ ان کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں اٹیک کر رہے ہیں، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کون سا ایسا فیور ملا ہے جو زیادتیاں میاں صاحب کے ساتھ ہوئیں 17-18 میں، وہ تو ہر بچہ جانتا ہے پاکستان کا، اور آج اگر عدالتوں سے ان کو انصاف مل رہا ہے یا بیل مل رہی ہے یا ان کی اپیل ایکسیپٹ ہو گئی ہے، تو اس بیسس پہ اگر وہ کہیں کہ ہمیں کوئی بڑا ایڈوانٹیج مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کو نہیں مانے گا۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ فائزہ ملک صاحبہ بھی ساتھی ہیں، فائزہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ فائزہ صاحبہ، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کون سا ایسا فیسیلیٹیٹ کیا گیا یا کون سا انہوں نے ایڈوانٹیج لیا؟ دیکھیے، پھر یہ تو بحث برائے بحث والی بات ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ان بحثوں میں سے نکل جانا چاہیے۔ فیورز جو مل رہی ہیں لینڈ کرنے کے فوراً بعد، پھر لینڈ کرنے سے لے کے اب تک، وہ ساری فیورز ہی ہیں، اور ایک پروٹوکول جس طریقے سے پرائم منسٹر کا پروٹوکول جو ہے وہ دیا جائے ایک بندے کو جو 4 سال کے بعد ملک میں آ رہا ہے اور ملک سے 40 دن یا 15 دن یا 20 دن کے لیے 4 ہفتے کے لیے گیا ہو، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری باتیں کر کے ہم ایک دوسرے سے بحث میں جائیں گے، انرجیز ویسٹ کریں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اب ہم آگے دیکھیں، اب ہمارا جو آنے والا کل ہے اس کو دیکھیں۔ اور جو ابھی بات احسان صاحب نے کی کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو فکر ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اس ملک کی ایک واحد وہ سیاسی جماعت ہے جو اس ملک کی ضرورت ہے، اور اس ملک کے اندر جب بھی کرائسس آتے ہیں پیپلز پارٹی ہی ان کرائسس سے سیاسی جماعتوں کو بھی نکالتی ہے اور پاکستان کو بھی نکالتی ہے۔ تو ہم آپ کی ضرورت ہیں، آپ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے، ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اور جو جیسے جیتے گا وہ حکومت بنا لے گا۔ جی رانا صاحب، یہ بات جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، بلکہ زرداری صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم نے ہی آپ کو پرائم منسٹر بنایا تھا، شہباز شریف صاحب کو، لیکن 16 ماہ کے اندر کچھ نہیں کیا آپ نے۔ دیکھیں، زرداری صاحب جب پی ڈی ایم حکومت چل رہی تھی
اور ان کے بیٹے کیبنٹ کا حصہ تھے، تب وہ اگر ایسی بات کرتے یا وہاں اپنی ڈیسنٹ ریکارڈ کراتے کہ جو ہم نے فیصلے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں اور یہ فیصلے اس طرح ہونے چاہیے، تب اس بات کو مانا جاتا، اس کو تسلیم کیا جاتا. لیکن تب تو آپ تعریفیں کر رہے تھے. تو آج جب ہم الیکشن میں ہیں، مد مقابل ہیں ایک دوسرے کے، تو آج جب آپ یہ تنقید کریں تو پھر وہ معنی نہیں رکھتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب ایک دوسرے سے مقابلہ ہے اور آپ نے عوام کو کسی طرح اپنی طرف مدعو کرنا ہے یا دوسرے کے اوپر آپ کیچڑ اچھال سکتے ہیں. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ نے 16 ماہ میں ڈیلیور کیا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے 16 ماہ میں ڈیلیور کیا، آپ سمجھتے ہیں عوام مطمئن ہے؟ دیکھیں جو ملک کے حالات تھے، جس طرح کے ملک مشکل میں کھائی میں پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تھی، تو ہم نے آئی ایم ایف کا معاہدہ بحال کیا، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اور آج جو آپ بہتری دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر کی کمزوری ہوئی یا جو روپے کی اسٹرینتھنگ ہوئی، وہ اسی بیسس پہ ہے کہ آج آئی ایم ایف کا معاہدہ انٹیکٹ ہے. یہی جب ہمیں حکومت ملی تھی تو اس وقت آپ نے بجلی سستی، پیٹرول سستا کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ملک کو ماچھی کھائی میں پھینک دیا. تو یہ کام ہم نے نہیں کیا. تو بالکل جو مشکل حالات تھے ملک کے اندر، اس حالات کے اندر ہم نے ایک بیٹر مینوورنگ کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، ملک کو مشکل سے نکالا. تو بالکل ٹھیک ہے. یہ فائدہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. فائدہ صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پرفارمنس جو ہے، جو کریک ڈاؤن کا نتیجہ ہے، یہاں جو آپ کے 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی اس کی وجہ سے حالات اب بہتر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ 16 ماہ کی گورنمنٹ کے رزلٹ میں یہ ڈالر کی پرائس نیچے آئی ہے، جبکہ ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے تو جب آئے تھے تب اسی وعدے سے آئے تھے کہ وہ ڈالر کو واپس لے کے آئیں گے اسی پرانی پرائس پہ. تو میں دوسری بات یہ کرتی چلوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جتنے وزیر آپ کی کیبنٹ میں، وفاقی کیبنٹ میں موجود تھے، انہوں نے ہر کیبنٹ میٹنگ کے اندر اپنے تحفظات جو ہیں وہ آن ریکارڈ رکھے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور کر کے بتایا کہ عوام کو کہ ہم نے اپنے تحفظات ان ایشوز کے اوپر وزیر اعظم صاحب کے گوش گزار کر دیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ سے نکالا، تو ہمارے جو وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو، انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالا. جس طرح وہ بھاگے ہیں اور جس طرح انہوں نے یہ 16 ماہ کے اندر ہر ملک میں جا کے گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالا. لوگ آپ کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں تھے. 4 سالہ حکومت آپ کی وجہ سے نہیں، جو پچھلی 4 سالہ حکومت تھی اس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے تھے انٹرنیشنلی، پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھی. یہ 16 ماہ کے اندر آج تمام دنیا پاکستان کو جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا ہے، سیلاب کے اندر سے لوگوں کو نکالا، جو کرائسس سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر تھے، ان سے پوری دنیا نے آگے بڑھ کے پاکستان کو سنبھالا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایفرٹ تھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی، جو انہوں نے 16 ماہ میں آپ کے ساتھ مل کے وہاں پہ کارکردگی کی اور پاکستان کو ایک سٹیج پہ آپ کے ساتھ آپ کی حکومت میں کھڑا کیا. تو تھوڑا سا کریڈٹ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے ہمیں کوئی اتنا وہ نہیں کہ ہم مرے جا رہے ہیں کریڈٹ لینے کے لیے، لیکن دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کون بڑا آگے اور کس نے جا کے وہ کیا. ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ سے نہیں سنبھالے گئے. اس چیز کو مان لیں کہ وہ کرائسس آپ کے وزیر جو ہیں وہ نہیں کنٹرول کر سکے، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے، ڈالر کو نہیں روک سکے اسمگلنگ سے. یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ہمیں انہی چیزوں کو لے کے آگے الیکشن میں جانا ہے کہ ہم ان کو آئندہ نہیں کریں گے. بحث کرنے سے میرا خیال ہے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے، آگے بڑھنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی. اچھا رانا صاحب، ایک یہ بھی تاثر ہے، فائزہ صاحبہ کی بات تو آپ سن ہی رہے ہوں گے، ایک یہ تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر سے سر اٹھا رہی ہے پنجاب میں. ابھی جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا اس کے بعد تو نون لیگ کو دوبارہ سے اس کو شکست دینے کے لیے پیپلز پارٹی بھی کوئی اتحاد بنا سکتی ہے، یا پھر الیکشن کے بعد کوئی اتحاد بن سکتا ہے اگینسٹ مسلم لیگ نون ان پنجاب. تو کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے؟ یہ تو ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی الیکشن الائنسز بنائیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں کسی جماعت سے اگر وہ کرنا چاہتی ہیں. پیپلز پارٹی نے بارہا کوشش کی، ان کو شاید یہ ایسا بھی لگتا تھا کہ جو آئی پی پی کے اندر جو لوگ گئے وہ پیپلز پارٹی کی طرف جانے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا. تو ابھی تک تو پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کوئی ایسی پینیٹریشن نہیں کر سکی جو نظر آئے کہ گراس روٹ لیول تک پہنچی ہو یا کوئی بڑے نام
ان کی طرف ہوں، تو ہمیں کوئی اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے پنجاب کے حوالے سے. چلیں بہت بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت کی کمی ہے رانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فائزہ ملک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی اسٹوڈیوز میں, اور جو نے لاسٹ میں بات کی فائزہ صاحبہ کہ پیپلز پارٹی خود شاید اتنی ایکٹیو نہیں ہے پنجاب میں, اس لیے شاید اتنا تھریٹ بھی نہیں ہوگا مسلم لیگ نون کو پنجاب میں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے پاکستان لائیو میں. ونس اگین ویورز, ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو. اور 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں, اور ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے. آج اس کیس کو کلوز بھی کر دیا گیا ہے. عدالت عظمیٰ میں 90 روز میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے اور حکم نامہ لکھوا دیا ہے سپریم کورٹ میں, جس میں کہا گیا ہے کہ 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام فریقین کی رضامندی سے انتخابات کا معاملہ حل ہو چکا ہے. 8 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہو چکا ہے. حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے, سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم نامہ سامنے آیا ہے. سپریم کورٹ نے حکم نامے کے ساتھ تمام درخواستیں بھی نمٹا دی ہیں, اور درخواستوں کو نمٹانے کے بعد اب 8 فروری کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے, اور کہا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہ انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہی ہوں گے. سپریم کورٹ کو اب یہ پتہ ہے کہ کیسے عمل درآمد کرانا ہے. چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے. بالکل, ملک بھر میں انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے. یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہم ترین ریمارکس تھے اور آج سامنے آئے. عام انتخابات 90 روز میں کرانے سے متعلق سماعت کا حکم نامہ بھی جاری کیا گیا, جس میں یہ لکھا گیا کہ عدالت عظمیٰ کا انتخابات کی تاریخ دینے کے معاملے پر کوئی کردار نہیں ہے. صدر اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے تاریخ دی ہے. اٹارنی جنرل نے بھی 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کے علاوہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے بھی اتفاق کیا کہ انتخابات کا انعقاد بغیر کسی خلل کے ہوگا, جبکہ چیف جسٹس نے دوران ریمارکس یہ سماعت میں کہا کہ اگر کسی فیصلے سے جو فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو جس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا وہ گھر جا سکتا ہے, اپنے گھر چلا جائے. اگر کسی نے شکوک و شبہات بھی پیدا کیے تو وہ بھی آئینی خلاف ورزی کریں گے. یہ اہم ترین ریمارکس تھے. کہ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیہ نقوی. شبیہ نقوی, آج کی سماعت میں کیا ہوا, تفصیلیں بتائیے گا. جی بالکل, آج جو ہے وہ سماعت ہوئی 90 روز انتخابات کے حوالے سے, اور یہ تیسری سماعت تھی جو آج ہوئی. گزشتہ روز کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ وہ صدر مملکت سے مشاورت کے بعد ایک تاریخ پہ اتفاق کریں اور وہ عدالت کو وہ تاریخ بتائی جائے, کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ تبدیل نہیں کی جائے گی. اور آج ہم نے یہی دیکھا کہ سماعت میں 2 وقفے بھی ہوئے. تاہم جب تیسری دفعہ سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل نے جو صدر مملکت کا خط ہے وہ بھی عدالت کو پڑھ کر سنایا, اور اس کے بعد عدالت کی جانب سے حکم نامہ بھی جو لکھوایا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 8 فروری کو جو ہے ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے. اور اس کے ساتھ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر مملکت ہو یا الیکشن کمیشن ہو, ہر کوئی جو ہے آئین کی پاسداری کرنے کا پابند ہے, اور جو آئین کی پاسداری نہیں کرتا وہ حالات جو ہے وہ سنگین ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ عدالت بار بار یہ بھی کہتی رہی کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ صرف سہولت کار کا کردار ادا کریے, تاریخ دینا انتخابات کی سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے. اور عدالت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو یہ غیر آئینی عمل تھا, اور اس کے بعد جو صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو تاریخ کے حوالے سے خط بھی لکھا گیا, جس میں الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی جو مختلف صوبائی حکومتیں ہیں ان سے مشاورت کے بعد انتخابات کی تاریخ دیں, لیکن الیکشن کمیشن نے اس کا جواب نہیں دیا. اور حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ صدر مملکت کے سے جو ہے وہ مشاورت کی گئی ہے, اور اس کے بعد جو 8 فروری کی تاریخ ہے اس پہ اتفاق ہوا ہے, اور عام جو انتخابات ہیں وہ 8 فروری کو ہوں گے. جی عام انتخابات 8 فروری کے حوالے سے جو آج سماعت ہوئی ہے اور درخواستیں نمٹا بھی دی گئی ہیں. شبیہ یہ بتائیے گا کہ جو حکم نامہ سامنے آئے ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو سامنے آئی, جو ریمارک سامنے آئے چیف جسٹس کے, کہ ہمیں عمل درآمد بھی کرانا آتا ہے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے, اور جو فریقین ہیں ان کی جانب سے جواب جو جمع کرایا گیا تھا اس میں کیا کہا گیا تھا.
جی بالکل، کیونکہ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک عام تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ ملک میں انتخابات نہیں ہوں گے، جبکہ انتخابات ہونا جو پاکستان کی عوام کا حق ہے کہ ملک میں انتخابات ہوں اور ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ آئے. تو اس حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے تو یہ تاثر غلط ہے، اور تاریخ کا اناؤنس بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی کیا کہا گیا کہ وہ اپنا ایک شیڈیول جاری کرے، اور میڈیا کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ باؤنڈ کیا گیا کہ میڈیا ایسی کوئی بات مت کرے کہ جو کہ مایوسی پھیلائے، کیونکہ جب انتخابات کے حوالے سے ان کا کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک بے چینی کا شکار تھا اور ہر شخص کو یہ کیوس تھا کہ انتخابات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو جو یہ بے یقینی کی کیفیت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اب جب کہ ایک تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے کہ 8 کو انتخابات ہوں گے تو پھر اس کے حوالے سے کوئی بھی غلط تاثر نہیں جانا چاہیے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے تو وہ اس پہ عمل درآمد کرانا بھی جانتی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شبیہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھی آج سپریم کورٹ میں جو کارروائی ہوئی ہے اور جو حکم نامہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. بہت شکریہ شبیہ نقوی. ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے. سابق کرکٹر شاہد آفریدی اور نگران وزیر اعظم کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. شاہد آفریدی کو چیئرمین پی سی بی یا پھر چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کی کوئی آفر نہیں دی گئی. ذرائع ایسا بتا رہے ہیں شاہد آفریدی نے پی سی بی میں کسی بڑے عہدے پر کام کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے. شاہد آفریدی کی جانب سے وزیر اعظم کو کسی کا بھی نام چیئرمین شپ کے لیے تجویز بھی نہیں کیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس نے شاہد آفریدی کو گزشتہ روز نگران وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کی دعوت دی تھی، اور اب ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ شاہد آفریدی کی جانب سے کوئی نام بھی تجویز نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہیں چیئرمین شپ کی آفر کی گئی ہے. سابق کرکٹر ہیں شاہد آفریدی اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے جس میں یہ سامنے آیا ہے کہ شاہد آفریدی کو چیئرمین پی سی بی یا پھر چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کی کوئی بھی آفر نہیں دی گئی. ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ شاہد آفریدی نے پی سی بی میں کسی بڑے عہدے پر کام کرنے کی خواہش کا بھی کوئی اظہار نہیں کیا ہے. شاہد آفریدی کی جانب سے وزیر اعظم کو کسی کا بھی نام چیئرمین شپ کے لیے تجویز نہیں کیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس نے شاہد آفریدی کو گزشتہ روز نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کرنے کی دعوت دی تھی، اور یہ کل ایک اہم ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ چیئرمین شپ کا عہدہ دیا جا سکتا ہے شاہد آفریدی کو. ذکا اشرف کا آج آخری روز ہے، تو اب نئے چیئرمین پی سی بی کی دوڑ میں کس کا نام سامنے آ سکتا ہے. کرن خان اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کرن، یہ جو ملاقات کل ہوئی ہے، اب ذرائع تو بالکل ڈینائی کر رہے ہیں کہ چیئرمین شپ کا نہ عہدہ ان کو آفر کیا گیا ہے، نہ انہوں نے کوئی نام تجویز کیا ہے، تو ایکچوئل میں ملاقات ہوئی کس حوالے سے ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم ہاؤس میں شاہد آفریدی گزشتہ روز وہاں سے ان کو ملاقات کی دعوت دی گئی تھی، جس کے بعد ان کی ذرائع کے مطابق ان کی ملاقات کا جو ایک سامنے آئی تھی. لیکن اب جو ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے خبر بھی دی تھی کہ شاہد آفریدی نے ایسی شاہد آفریدی بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی عہدے کے لیے وہاں پہ بات نہیں کی، نہ اس کا خواہش کا اظہار کیا. شاہد آفریدی کی جانب سے وزیر اعظم کو کسی کا بھی نام چیئرمین شپ کے لیے تجویز نہیں کیا گیا. شاہد آفریدی کی جانب سے نگران وزیر اعظم کو کرکٹ کے اوپر ان سے بات کی گئی تھی کہ گراس روٹ لیول پر کرکٹ کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ نگران وزیر اعظم نے شاہد آفریدی کو ذکا اشرف سے ملاقات کرنے کی درخواست کی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ آج اب سے کچھ دیر بعد شاہد آفریدی ذکا اشرف سے ملاقات بھی کریں، اور شاہد آفریدی لاہور میں ذکا اشرف سے یہ ملاقات کریں گے. اور یہ درخواست جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کی جانب سے کی گئی تھی، جو کہ انہوں نے اپنی ملاقات کے دوران سے خواہش کا اظہار کیا تھا. چیئرمین شپ کی بھی ابھی تک اس طرح کی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی. اچھا کرن، یہ بتائیے گا ذکا اشرف کا آج آخری روز ہے، تو کیا ذکا اشرف کی جانب سے ان کا نام ریفر کیا گیا تھا شاہد آفریدی کا؟ دیکھیں، ذکا اشرف کی آج نہیں کہ کل رات 12 بجے 4 تاریخ کو مدت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. ان کو 5 ماہ کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن چونکہ کچھ دن پہلے جو ذکا اشرف ہے چیئرمین پی سی بی، وہ بھی ملے تھے نگران وزیر اعظم سے، تو لیکن انہوں نے شاہد آفریدی کا نام نہیں کیا تھا. شاہد آفریدی کو نگران وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے بلایا گیا تھا اور جو ملاقات کی گئی تھی، لیکن ابھی تک جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں آ رہا سامنے کہ ذکا اشرف نے شاہد آفریدی کا نام تجویز کیا تھا. اچھا ہم یہ جاننا چاہیں گے کرن کہ کیا کوئی ریزرویشنز شو کی گئی ہیں یا دونوں کی ایک پیج پر نہیں آیا گیا، یا پھر شاہد آفریدی کی جانب سے کوئی بڑے مطالبات کیے گئے ہوں اور اس وجہ سے وہ چیئرمین شپ ایکسیپٹ نہ کر رہے ہوں؟ کچھ اندرونی کہانی بتائیے. اس میں یہ چیز تھی کہ شاہد آفریدی کو آفرز ایسے جو ہے ذرائع کا بتانا تھا کہ ان کو شاید آفر کی گئی تھی نگران وزیر اعظم کی جانب سے کہ آپ اس عہدے کے لیے آ جائیں، لیکن شاید آفریدی نے ریجیکٹ کیا کہ میں ایز اے چیئرمین پی سی بی اس عہدے پر کام نہیں کرنا چاہتا.
یہ جو چیزیں ہیں اندر اس وقت چل رہی ہیں، لیکن چیئرمین پی سی بی کی مدت ملازمت بھی پوری ہو رہی ہے، اور جو پچھلے دنوں میں ایک کنٹروورسیز مختلف جو ہے ہوئی ہے چیئرمین کو لے کے اور دیگر، اس کی وجہ سے بھی بڑی زیادہ آبزرویشن سامنے آ رہی تھی، لیکن پی سی بی کی مدت بھی اب پوری ہو رہی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ انہیں کو نگراں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پراپرلی شاید ذکا اشرف کو بھی آگے ایکسٹینڈ کر دیا جائے، کیونکہ ابھی تک تو ایسا سینیریو نہیں ہمیں دکھائی دے رہا کہ کسی اور کا نام، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک سرپرائز بھی مل سکے اور کوئی ایک اور نام ہمارے سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے کرن خان، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آنے والے وقت میں اپنا کردار ادا کرے، کسی کے خلاف ایکشن لینا پارلیمنٹ کا کام ہے، نئی پارلیمنٹ کے سامنے ہم نئے مسئلے رکھیں گے، ہم ماضی کے معاملے میں نہیں جانا چاہتے کہ کس نے الیکشن کروانے چاہے اور کس نے نہیں، اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ہمیں مستقبل دیکھنا ہے۔ بہرحال وہ ماضی ہے، اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے۔ میری نظر میں ماضی میں کیا ہوا وہ بھول جائیں، اب ایک نیا خوشخبری آ گئی ہے، ایک نیا ایرا شروع ہونے لگا ہے ملک میں الیکشنز کا۔ اب ہم مستقبل کی طرف دیکھیں، سب کا کام ہے کہ اس الیکشن کو فری، فیئر اور جسٹ بنائیں، ان کو آزاد الیکشن بنائیں، ان کو ایسے الیکشن بنائیں جس میں سب کو پلینگ فیلڈ ملے، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب جو آنے والا وقت ہے اس میں اپنا کردار پورا ادا کرے اور اب کوئی شکایت نہ رہے۔ بیرسٹر علی ظفر کی گفتگو آپ نے سنی۔ چیف الیکشن کمشنر کا انتخابات سے متعلق اب تک اقدامات پر اطمینان کا اظہار، حکام کو انتخابات کی تیاریوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی ہے، کہتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر کام مکمل کر کے رپورٹ جمع کروائی جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن میں اہم بیٹھک ہوئی، عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا جلد آر اوز کی تعیناتی کا فیصلہ سامنے آیا۔ نومبر کے وسط میں ڈی آر اوز اور آر اوز تعینات کرنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ آر اوز عام انتخابات کے لیے حتمی پولنگ کے لیے اسکیم تیار کریں گے، یہ اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا جلد آر اوز کی تعیناتی کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر صدر اور الیکشن کمیشن میں عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا۔ ایوان صدر میں صدر مملکت، چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل کی بیٹھک ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے 28 جنوری، 4 فروری اور 11 فروری کی تاریخیں رکھیں۔ صدر مملکت کے ساتھ ملاقات ہوئی اور الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے 28 جنوری، 4 فروری اور 11 فروری کی تاریخیں رکھی ہیں، یہ بتایا گیا اس حوالے سے۔ ملاقات میں عام انتخابات کے لیے 8 فروری 2024 کی تاریخ پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر نے الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں اور انتخابی تیاریوں سے متعلق پیش رفت کو سنا، اور الیکشن کمیشن نے بھی اپنے اعلامیے میں 8 فروری کو انتخابات کرانے پر اتفاق کی تصدیق اب کر دی ہے، تو تاریخ اب سامنے آ چکی ہے اور 8 تاریخ پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تو یہ اہم تفصیلات جو ہیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کرانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے، اور مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے جو بھی لاہے عمل ہوگا مرتب کیا جائے گا، اور تمام احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں آر اوز کے حوالے سے، ڈی آر اوز کے حوالے سے، اور الیکشن کمیشن نے اس پر اب تیاریوں کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو کچھ تفصیلات دکھاتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے پاس معاملہ ہے، انہوں نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اور قوم کو بتانا ہے۔ ڈیٹ کا اعلان کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ اعلان کرتے ہیں، اور یہی وجہ۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹانک اڈہ کے قریب پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 22 زخمی ہو گئے ہیں۔ لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ نامعلوم ملزمان کی اسپتال میں بھی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کا یہ واقعہ، پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ افسوسناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹانک اڈہ کے قریب پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا ہے، 6 افراد اس میں جاں بحق ہیں اور 22 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ نامعلوم ملزمان نے اسپتال میں بھی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے، سرچ آپریشن اس وقت جاری ہے۔ افسوسناک خبر ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ دھماکے میں 6 افراد جاں بحق اور 22 زخمی ہوئے ہیں۔ اور ابھی بات کریں گے آئی سی سی ورلڈ کپ کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بارش کے حوالے سے تو آپ کو خبریں دے رہے ہیں۔ آئی سی سی ورلڈ کپ بھارت میں جاری ہے اور دھماکے دار میچز بھی ہو رہے ہیں۔ آج بھی ایک اہم میچ چل رہا ہے۔
بالکل کل کے میچ میں یہ پریڈکشن ہے کہ متوقع طور پر بارش ہو سکتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان بارشوں سے پاکستان کی ٹیموں کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، کیونکہ پاکستان کی ٹیم نے جو کرنا تھا وہ تو کر لی ہے. اور اچھا لیکن سم ہاؤ جو ہمارے بوائز ہیں انہوں نے ایک بار پھر کم بیک کیا ہے ٹورنامنٹ میں. لگ یہ رہا تھا کہ شاید واپسی کے ٹکٹ کٹوا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. جو جان مار کر میچز کھیلے جا رہے ہیں، امید یہ کر رہے ہیں کہ آگے بھی میچز اسی طرح جائیں. اور لیکن اگر مگر کی سچویشن اپنی جگہ پر موجود ہے، اگر فلاں ٹیم فلاں سے ہار جائے، فلاں سے ہار جائے، چل رہی ہے نا وہ بہت سارے سوشل میڈیا پر میمز چل رہے ہیں کہ اس کو اس نے ہرا دیا، اس کو اس نے ہرا دیا، اور اینڈ پہ وہ کہتا ہے سارے اگر مر جائے نا تو پھر پاکستان کی ٹیم آگے جا سکتی ہے. اور دوسروں کے ہارنے کی اگر جو ہمارے جو فینز ہیں، اب ٹیم نے کوئی آپشن نہیں چھوڑی ہے فینز کے لیے کہ وہ لٹرلی دوسروں کے ہارنے کی دعائیں کر رہے ہیں. اور جب اپنا میچ آتا ہے، لیکن ابھی سچویشن ابھی تھوڑی چینج ہو گئی ہے. ٹاپ 4 میں اب لگ رہا ہے کہ لڑکے جو ہماری ٹیم ہے وہ جگہ بنا لے گی. ذکا اشرف کی بھی اگر ہم بات کریں، چیئرمین پی سی بی، ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اقتدار کا سورج غروب ہو گیا ہے یا نہیں؟ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی قسمت کا فیصلہ آج ہو جائے گا. بالکل، ذکا اشرف کی مینجمنٹ کمیٹی کی میعاد 5 نومبر کو ختم ہو چکی ہے. ذکا اشرف مینجمنٹ کمیٹی میں توسیع کے لیے کوشاں ہیں. ندم سیٹھی سمیت کئی اہم شخصیات ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے دوڑ میں شامل ہیں، اور اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ تک پہنچائیں گے. سہام معاملے کے حوالے سے مدت ختم کا یہ معاملہ ہے، اور چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. کیا فیصلہ ہوتا ہے اور مستقبل میں کیا چیزیں ہوں گی، بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس ہیں، آپ کو اس سے اپڈیٹ کریں گے. اور ذکا اشرف کے اقتدار کا سورج کی اگر بات کریں تو وہ سورج غروب ہوگا یا نہیں ہوگا، مستقبل کے حوالے سے سمری جو ہے اس کی تفصیلات بھی اب سامنے آئیں گی، تو وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے. آگے بڑھیں گے. چیئرمین پی سی بی کے مستقبل کے حوالے سے سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی ہے. ان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. چیئرمین پی سی بی کی سمری بھجوائی گئی ہے. چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کی مدت 4 ماہ تھی، 5 جولائی کو جاری ہوا. مدت 4 ماہ تھی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جان لیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے کہ وزارت بین الصوبائی رابطے نے سمری میں وزیر اعظم سے رائے مانگ لی ہے. موجودہ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 5 جولائی کو جاری ہوا. چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کی مدت 4 ماہ کی مدت تھی. چیئرمین پی سی بی کے مستقبل کے حوالے سے سمری وزیر اعظم کو موصول ہو گئی ہے. وزارت بین الصوبائی رابطہ نے سمری میں وزیر اعظم سے رائے مانگ لی ہے. موجودہ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 5 جولائی کو جاری کیا گیا. اور یہ تفصیلات ہم مزید جان لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے کرن خان نے. کرن خان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پی سی بی چیئرمین کی تعیناتی کا جو معاملہ تھا اس پر چیئرمین پی سی بی کے مستقبل کے حوالے سے جو سمری ہے وہ وزیر اعظم کو آج جو ہے وہ موصول ہو چکی ہوئی ہے. وزیر اعظم کو سمری وزارت بین الصوبائی رابطہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی، اور موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ذکا اشرف ہیں ان کی مدت ملازمت کل رات 12 بجے ختم ہو جائے گی. اس کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. اور ممکنہ طور پر یہ بھی ذرائع کا بتانا ہے کہ موجودہ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کی جو تعیناتی کا ہے وہ سمری آج ہی آئی پی سی کو دوبارہ بھیج دی جائے گی، کیونکہ جو تعیناتی کا نوٹس جاری ہوا تھا 5 جولائی کو جاری ہوا تھا، اور ان کی مدت جو تھی وہ صرف 4 ماہ کے لیے تھی، جو کہ کل رات 12 بجے ختم ہو جائے گی. اچھا کرن، ابھی ٹینیور کا بھی بات چل رہی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ شاہد آفریدی کے حوالے سے بھی ہم کچھ دیر پہلے ہی بات کر رہے تھے. ان کے کتنے چانسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو لاسٹ چیئرمین جب چھوڑ کر جاتے ہیں، کیا ان کے چانسز بھی آپ کو لگ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ میں کیا پتا وہی کنٹینیو کر لیں فار فیو منتھس؟ دیکھیں، نگران سیٹ اپ کے لیے ممکنہ طور پر تو شاہد افریدی بھی فیوریٹ سمجھے جا رہے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی الیکشن کی ڈیٹ پہ جیسے اناؤنس کر دی گئی ہے، تو ہمارے ہاں یہ ایک ہے کہ ہمارے ان اسپورٹس کے عہدوں کو بھی پولیٹکس کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے. جیسے ہی جس کی بھی آتی ہے حکومت آتی ہے اسی کا چیئرمین پی سی بی لگایا جاتا ہے. جیسے کہ نگران سیٹ اپ میں ذکا اشرف، پیپلز پارٹی نے کافی زیادہ ضد کی تھی جس کی وجہ سے ذکا اشرف کو لگایا گیا تھا، ورنہ نجم سیٹھی کو ہی کنٹینیو کروایا جا رہا تھا. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا انہی کو ایکسٹینشن دی جائے، کیونکہ ابھی تک کے جو حالات ہیں اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں کو، لیکن کچھ دنوں پہلے جو کنٹروورسیز ہوئی ہیں بہت ساری، ان کی وجہ سے یہ تھوڑا سا دباؤ میں آ گئے.
اب دیکھتے ہیں کہ آئی پی سی نے جو آج سمری بھیجی ہے وزیر اعظم کو، وزیر اعظم جو ہے وہ اپروو کرتے ہیں ان کو آگے فردر دینے کے لیے، یا پھر کسی اور ایک نئے عہدیدار کا جو نام ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا. لیکن آج کی یہ چیزیں موسٹ پروبیبلی ہمارے سامنے آ جائیں گی اور چیزیں واضح ہو جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ کرن خان ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی اس حوالے سے. موسٹ پروبیبلی آج ہی کوئی نام فائنل ہو جائے گا یا کل تک چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی. لیکن علی جو ذکا اشرف نے لاسٹ کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں پلیئرز کے حوالے سے آئی سی سی ورلڈ کپ میں جو پاکستان کی پرفارمنس تھی پلیئرز کی، اس حوالے سے ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کا کرن خان بھی ذکر کر رہی تھیں. بالکل یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں جب اسپیشلی آپ کی ٹیم ورلڈ کپ کے اندر پرفارم کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو. دونوں صورتوں میں پریشر تو ہوتا ہے، لیکن ابھی کی بات جو یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ملاقات کی شاہد افریدی سے، تو اس پر ابھی میں کچھ سوشل میڈیا کی پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہاں پر ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ شاید کوئی عہدہ ممکنہ طور پر شاہد افریدی کو دیا جا رہا ہے. مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے شاہد افریدی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ہدایت پر ملاقات کے لیے پہنچے تھے اور انہوں نے ملاقات کی تھی وزیر اعظم سے. ملاقات میں قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا. تو اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا ذکا اشرف سے ملاقات کے لیے سابق کرکٹر شاہد افریدی پہنچ چکے ہیں قذافی اسٹیڈیم، اور یہ ملاقات ہوگی جو پلیئرز کی پرفارمنس ہے آئی سی سی ورلڈ کپ میں. ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی، اور نئے چیئرمین پی سی بی کے حوالے سے بھی کچھ چہمگوئیاں جاری ہیں، اور ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ فیورٹ سمجھا جا رہا ہے شاہد افریدی کو. بالکل ملاقات میں قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر ڈیفینیٹلی تبادلہ خیال کیا جائے گا. جو پرفارمنس تھی پاکستان ٹیم کی اس پر شاہد افریدی ہمیں نظر آئے سوشل میڈیا پر بات چیت کرتے ہوئے، اور جو چیزیں تھیں انہوں نے سامنے رکھی، اور یہ وہ ملاقات ہے جو کہ انتہائی اہم ملاقات ہے. شاہد افریدی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ہدایت پر ان سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں، خود سے نہیں گئے بلکہ ان کو وہاں پر انوائٹ کیا گیا ہے. ملاقات میں قومی کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس پر بھی اظہار خیال کیا جائے گا، ڈسکس کیا جائے گا. جبکہ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کے حوالے سے بھی ملاقات کے لیے شاہد افریدی قذافی اسٹیڈیم پہنچے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے چودھری اشرف نے. چودھری اشرف کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل علی، پاکستان کرکٹ بورڈ اس وقت بحران کا شکار ہے. وزیر اعظم کی جانب سے شاہد خان افریدی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کے پاس جائیں اور بورڈ کے معاملات کے حوالے سے دیکھیں اور پاکستان ٹیم کی کارکردگی کی ناقص کارکردگی جو چاہ رہی ہے اس حوالے سے اپنا مفید مشورے ان کو دیں. کیونکہ یہ بھی دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ذکا اشرف جو ہے ان کا ٹینیور کل ختم ہو رہا ہے. اس حوالے سے بھی کچھ معاملات یہاں پر آ کے شاہد افریدی چیئرمین ذکا اشرف کے ساتھ طے کریں گے. اب ابھی ملاقات جاری ہے اور جیسے ہی یہ ملاقات ختم ہوگی شاہد افریدی کی میڈیا سے ٹاک کا بھی امکان ہے. جیسے وہ بات کریں گے پھر وہ بتائیں گے کہ انہوں نے چیئرمین پی سی بی کے ساتھ کیا چیز طے پائی ہے یا پاکستان ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے کیا مفید مشورے دیے کہ شاہد افریدی کی ملاقات ہونے کے بعد ہی. اچھا چودھری اشرف، کیا صرف ابھی چیئرمین پی سی بی کے لیے صرف شاہد افریدی ہی فیورٹ ہیں یا مزید کسی ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک تاثر ہے کہ ذکا اشرف ہی شاید کنٹینیو کر لیں؟ نہیں، ایسی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ شاہد افریدی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شپ کی امیدوار ہیں، کیونکہ ابھی جو آئی پی سی ہے وزارت جو بین الرابطہ ہے اس نے جو ایک سمری وزیر اعظم کو بھجوائی ہے اس حوالے سے وزیر اعظم اس پر فیصلہ کریں گے. آج کرتے ہیں یا اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کرتے ہیں. ابھی چیئرمین کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے اور صرف انہوں نے وزیر اعظم کی جانب سے جو شاہد افریدی کو صرف ابھی اس طرح کہا گیا کہ آپ جائیں لاہور جائیں اور لاہور جا کے چیئرمین پی سی بی سے ملاقات کریں اور ٹیم کے معاملات کے حوالے سے جائزہ. اچھا چودھری اشرف، جو ذکا اشرف جا رہے ہیں چونکہ تو جو ایکس چیئرمین ہوتا ہے یقیناً اس کی تجویز بھی معنی رکھتی ہے، ان کی جانب سے کیا نام تجویز کیے گئے ہیں، اور جو اندرونی کہانی ہے جو ان کی ہوئی ہے اب سابق کرکٹر کی، اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں یا کوئی تحفظات انہوں نے رکھے ہوں؟ جی بالکل، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جب سے پاکستان ٹیم کی ناقص کارکردگی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کے بعد سے نہ صرف ٹیم کے کھلاڑیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بابر اعظم کو بنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف ہے. ٹھیک ہے چودھری اشرف، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کوئی نام سامنے آ جائے گا اور باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کی جائے گی. ٹھیک ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج انڈیکس 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا ہے.
PSX वेब साइट्स के मुताबिक 3 नवंबर को तकरीबन 10:34 पर 100 इंडेक्स 347 पॉइंट्स इजाफे के बाद 53,004 पॉइंट्स पर पहुंच गया है, जो गुज़िश्ता रोज़ 52,656.76 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि 6.5 साल बाद बेंचमार्क इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक इससे कबल साल 2021 के दौरान KSE 100 इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा 44,000 पॉइंट्स, जबकि 2022 में KSE 100 इंडेक्स 42,420 तक रहा था। मुआशी बेयकीनी में कमी से मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच सकती है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से ये कहा गया है, और ये कहा गया कि तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट ने काबिल ज़िक्र संगे मील अबूर कर लिया है। इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ के सरबराह का कहना था कि मईशत पर ज़्यादा तवज्जो, आगे बढ़ने के लिए मालियाती मामलात से मुतालिक मुस्बत इम्कानात और IMF प्रोग्राम की कामयाबी के साथ तकमील की उम्मीद मुस्बत रुझान के मुआवन अवामिल हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सदीक साजिद से। जी सदीक, अपडेट कीजिएगा। जी, ये तकरीबन कोई 6.5 साल बाद जो है वो जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी ज़्यादा बेहतरी आई है कि इंडेक्स जो है वो 53,000 की जो सतह है उसने इसको बूट किया। मुआशी माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत के मुस्बत इक़दाम के बाद स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं और इससे एक बड़ी सरमायाकारों की दिलचस्पी का रुझान भी नजर आ रहा है, और इस पर ज़्यादा तवज्जो आगे बढ़ने के लिए मालियाती मामलात से मुतल्लिक़ मुस्बत इम्कानात और IMF प्रोग्राम की कामयाबी के साथ तकमील की उम्मीद मुस्बत रुझान के मुआवन अवामिल हैं। और ये भी कहा गया है कि जो गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स की सतह 20 माह की बंद सतह पर रही है और इंडेक्स कारोबारी हफ्ते में 1156 पॉइंट्स मुस्बत रहा है। इसलिए जो माहिरीन है स्टॉक मार्केट में, माहिरीन ने भी कहा कि जो मुआशी बेयकीनी थी इसमें कमी हुई है, जिसकी वजह से मार्केट नई बुलंद सतह पर भी पहुंच सकती है। ठीक है, इसी पर सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब, माहिर मईशत हैं, उनसे बात कर लेते हैं साहब मामले के हवाले से। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया है। किसको देंगे इसका क्रेडिट? आप क्या समझते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? प्लीज होल्ड ऑन। खाकान नजीब से राब्ता करने, खाकान साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, खाकान नजीब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको खबर दें कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर चुकी है। PSX वेबसाइट के मुताबिक ये बताया गया है कि 3 नवंबर को तकरीबन 10:34 पर बेंचमार्क कराची स्टॉक एक्सचेंज KSE के बारे में कहा गया कि 100 इंडेक्स 347 पॉइंट्स या 0.66% इजाफे के बाद 53,004 पॉइंट्स पर पहुंच गया, जो गुज़िश्ता रोज़ 52,656.76 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट ने काबिल ज़िक्र ये अब जो है संगे मील जो है अबूर किया है, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन नज़र आ रही है। ये इसमें बताया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6.5 साल के बाद ये अहम डेवलपमेंट है जो सामने आ रही है। और मुआशी माहिरीन इस पर कहते हैं कि हुकूमत के मुस्बत इक़दामात के बाइस स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात भी अब नज़र आ रहे हैं, और इससे एक बार फिर सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। सरमायाकारों की दिलचस्पी का रुझान भी नज़र आ रहा है, तो बैरूनी सरमायाकारी आने के भी इम्कानात अब रोशन हो रहे हैं। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स की सतह 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर रही थी, और इंडेक्स कारोबारी हफ्ते में 1156 पॉइंट्स मुस्बत रहा था। और अब ये जो खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि 6.5 साल के बाद बेंचमार्क इंडेक्स अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है, जो कि बहुत एक मुस्बत चीज़ है। और हुकूमत की जानिब से जो क्रैकडाउन जारी हैं, मुस्बत इक़दामात जो किए जा रहे हैं, उसी की बदौलत स्टॉक मार्केट पर ये उसके मुस्बत असरात अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। इससे एक बार फिर सरमायाकारों की दिलचस्पी का रुझान भी बढ़ेगा और सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होगा। इससे पहले हमने मुआशी माहिरीन से जो बात करनी की थी, उन्होंने यही कहा था कि जो क्रैकडाउन जारी हैं, अगर उसको हम पॉलिसीज़ में कन्वर्ट कर दें तो ज़्यादा मुस्बत रुझान देखने में आएगा और उसके मईशत पर भी बहुत मुस्बत असरात पड़ेंगे और पाकिस्तान तरक्की की राह पर मज़ीद गामजन हो जाएगा। और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 6.5 साल के बाद 53,000 पॉइंट्स का लेवल क्रॉस कर चुका है।
تو PSX ویب سائٹ کے جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یقینی طور پر ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور معاشی ماہرین کا اس پر یہ موقف ہے، یہ کہنا ہے کہ حکومت کے یہ مثبت اقدامات ہیں جس کے باعث یہ مثبت اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس سے ایک بار پھر جو سرمایہ کاری ہے اس میں دلچسپی کا رجحان ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں نظر آئے گا کہ لوگ اس میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک اہم چیز ہے جس کو 6 سال بعد دیکھا گیا ہے کہ 53,000 پوائنٹس کی حد جو ہے عبور ہو گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے مطابق اس سے قبل سال 2021 کے دوران KSE 100 انڈیکس زیادہ سے زیادہ 44,556.07 پوائنٹس، جبکہ 2022 میں KSE 100 انڈیکس 42,420.00 تک رہا۔ تفصیلات جان رہے ہیں صدیق ساجد سے۔ جی صدیق ساجد، بتائیے گا اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ کس کی بدولت آپ یہ اقدامات دیکھ رہے ہیں جو رزلٹ سامنے آ رہا ہے؟ جی ایک تو یہ دیکھیے کہ حکومت اور عسکری قیادت نے مل کر جو ہے وہ ایک انیشیٹو لیا SIFC کا، جس کے تحت جو تھا وہ مختلف جو معاشی اقدامات اٹھائے گئے آپ کے سامنے تھے۔ اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، معدنیات کے ایسے شعبہ جات تھے جہاں پر خاص خصوصی طور پر جو ہے وہ توجہ دی گئی۔ پھر جہاں بجلی چوری کے خلاف ایک وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کیا گیا، اس کے نتائج سامنے آئے۔ جو اسمگلر تھے، ہوڈنگ کرنے والے جو لوگ تھے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، ان کے خلاف کارروائی کی گئی، تو اس کا فائدہ مارکیٹ کے اوپر بھی پڑا، اور جو مارکیٹ فورسز کے اندر جو مافیاز تھے ان مافیاز کا بھی خاتمہ کیا گیا جو کہ جعلی طریقے سے مینیپولیٹ کرتے تھے، تو اس کو بھی ختم کیا گیا، جس کی وجہ سے جو آہستہ آہستہ سرمایہ کاروں کا جو اعتماد تھا وہ بھی بڑھنا شروع ہوا، اور اس سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ آئی ہے، اور اب اس کے نتائج جو ہے وہ ہمارے عسکری حکام کا بھی یہ کہنا ہے اور حکومت کا بھی کہنا ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ عام آدمی تک بھی پہنچیں گے، کیونکہ معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، تو پھر اس ڈالر کی قیمت بھی پاکستانی روپے کے مقابلے میں جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اس کو وہ مارکیٹ کے اوپر چھوڑا گیا ہے۔ مارکیٹ فورسز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ڈسیزن آزادانہ طریقے سے اسٹاک مارکیٹ کو بھی مصنوعی طریقے سے نہیں چلایا گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری کی ساری جو بہتری ہے وہ آئی ہے۔ ٹھیک ہے صدیق ساجد، یہ بھی کہیے گا کہ ڈیفینیٹلی یہ وہ اقدامات ہیں، یہ وہ کریک ڈاؤنز ہیں جس کے بدولت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، اور لوگ اب سرمایہ کاری میں بھی ڈیفینیٹلی دلچسپی ظاہر کریں گے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ کہیے گا کہ اس کو سسٹین کرنا، اس کو لے کر چلنا، اس میں اسٹیبلٹی کا آنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو اتار چڑھاؤ ہے اور جو انسرٹینٹی ہے مارکیٹ میں وہ ڈیفینیٹلی کوئی اچھی علامت نہیں ہے، تو اس پر کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ یہ جب تک یہ پائیداری جو نہیں آتی اس وقت تک یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی اور اس میں استحکام نہیں آ سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ 8 فروری کی ڈیٹ آ گئی انتخابات کی، اس کا بھی مثبت اثر پڑے گا۔ پہلے تو ایک گوم گو کی کیفیت تھی اور کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سیاسی انتخابات ہوں گے بھی نہیں ہوں گے، تو یہ ایک بہت سے سوالات جنم دے رہے تھے، لیکن ایک ڈیٹ جو ہے وہ آ گئی اور چیف جسٹس نے بھی واضح طور پر جو ہے وہ احکامات اس حوالے سے جاری کیے، تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اگر یہ سیاسی استحکام آ جاتا ہے، منتخب حکومت آ جاتی ہے اور ان پالیسیوں کو جاری رکھا جاتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو معاشی استحکام کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ظاہر ہے آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کے لیے مسائل ہوں گے، لیکن جب یہاں پہ بہتری آ رہی ہوگی یا ایسی پالیسیاں جن کے اثرات اچھے آ رہے ہوں گے، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی حد تک نئی حکومت کو بھی آسانی ہوگی کہ وہ چیزوں کو بہتر انداز میں لے کر جو ہے وہ آگے چل سکیں۔ تو صدیق ساجد صاحب، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جو الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس ہونا ہے اس کا اس سے لنکڈ ہے، وہ یہ لنک چیز ہے؟ جی بالکل، اس کا بھی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو SIFC بتایا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نگران حکومتیں، پھر عسکری قیادت کا خود مختلف ایشوز کو جس طرح مافیات کے حوالے سے آپریشن اس کی میں نے بات کر دی، اور پھر بجلی چوری کے خلاف، ذخیرہ اندوزی کے خلاف۔ ٹھیک ہے صدیق ساجد، آپ نے صاحب معاملے پر تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔
अभी कुछ बात करें आम इंतखाबात की, तो मुल्क भर में आम इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क सामने आए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने से मुताल्लिक समाअत में हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि अदालत उज़्मा का इंतखाबात की तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं है। सदर और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए तारीख दी है। अटॉर्नी जनरल ने भी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर कोई एतराज़ नहीं किया। आगे बढ़े, पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफ़र का भी मौक़िफ़ सामने आया है। इलेक्शन कमीशन आने वाले वक्त में अपना किरदार अदा करे, किसी के खिलाफ एक्शन लेना पार्लियामेंट का काम है। नई पार्लियामेंट के सामने हम नए मसले रखेंगे। हम माजी के मामले में नहीं जाना चाहते कि किसने इलेक्शन करवाए और किसने नहीं करवाए। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो हमें मुस्तकबिल को देखना चाहिए। क्या कहा, दिखाते हैं आपको। बहरहाल वो माजी है, अब हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है। मेरी नज़र में माजी में क्या हुआ वो भूल जाएं। अब एक नया खुशखबरी आ गई है, एक नया ईरा शुरू होने लगा है मुल्क में इलेक्शंस का। अब हम मुस्तकबिल की तरफ देखें। सबका काम है कि इस इलेक्शन को फ्री, फेयर और जस्ट बनाएं, इनको आज़ाद इलेक्शन बनाएं, इनको ऐसे इलेक्शन बनाएं जिसमें सबको प्लेइंग फील्ड मिले। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब जो आने वाला वक्त है इसमें अपना किरदार पूरा अदा करे और अब कोई शिकायत ना रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात से मुतालिक अब तक के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार सामने आया है। हुक्काम को इंतखाबात की तैयारियों में तेज़ी लाने की भी हिदायत कर दी गई है। कहा गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर काम मुकम्मल करके रिपोर्ट भी जमा करवाई जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक हुई। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का जल्द आरओज़ की तैनाती का फैसला भी सामने आया। नवंबर के वस में DROs और ROs तैनात करने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। ROs आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करेंगे। 8 तारीख के इलेक्शन के हवाले से ये अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। एक और ख़बर से भी आपको अपडेट कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर और इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तारीख पर इतफाक़ हो गया है। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल की बैठक हुई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखें रखी सामने। सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात में आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख पर इतफाक़ किया गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों के हवाले से पेशरफ सामने आई। आपका एक सोच है, एक फलसफा है, वो मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोशिश रहा है कि चाहे वो हमारा सेहत के शोबे हैं या एक सोच है, एक फलसफा है, वो मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोशिश रहा है कि चाहे वो हमारा सेहत के शोबे हैं या मुख्तलिफ शोबे हैं, कि किस तरीके से उनको मुफ्त करवा दे और लोगों को इस मुआशी बहरान में मुफ्त सहूलत फराहम कर सके। तो उसी सिलसिले में आपने आज हमें ये दावत दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका ये जो फ्री लैब है जहाँ आवाम का टेस्ट करवा जा सकते हैं, मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, ये मेरे ख्याल में कराची के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा सहूलत है इस महंगाई के दौर में। और हम आपके जो डियालिसिस सेंटर्स हैं, आपका मॉर्चरी का जो आपने यहाँ काम शुरू किया है कराची में, इन सब कामों के लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। और ये एक सबूत है कि जब हुकूमत फलाई इदारों के साथ मिल के काम करते हैं तो हम ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इलेक्शन के बाद हम एक बार फिर आपके साथ मिल के काम करेंगे, ख़ास तौर पे कराची के आवाम के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल ये है कि एक तो सवाल तो इस लैबोरेटरी के हवाले से JDC फाउंडेशन के हवाले से होगा। इलेक्शन का ऐलान हो गया, आपका सबसे बड़ा मुतालबा पूरा हो गया, आज आपके चेहरे पे रौनक भी आ रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी आपको दी जाएगी या कैसे, जो है हम क्या तवक्कुर रखें? आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को
مداخلت کرنا نہیں پڑتا اور خود بخود یہ قدم الیکشن کمیشن لے لیتا، لیکن اب جیسے بھی ہوا ہو گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو کیمپین ہے اور عوام کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ ہے، رابطہ ہے، وہ جاری رہے. چھوٹے سے 2 سوال. ایک یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا، آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دو ورنہ کوئی اور تاریخ دے گا، لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ پتا تھا؟ مجھے سپریم کورٹ کا نام یہ پتہ، میں بالکل سپریم کورٹ میں تھا، مگر مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیس ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس وقت. اور الیکشن کمیشن کو میرا تجویز تھا کہ کوئی اور ادارہ یہ قدم لینے سے پہلے کہ وہ خود کرے. جہاں تک آپ کا لیول پلینگ فیلڈ کی سوال ہے، وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے ایک الیکشن بتائیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے، تو پھر ہم کیوں یہ امید رکھیں کہ اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہم انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی، چاہے وہ 88 کا الیکشن ہو، چاہے وہ 2007 کی الیکشن ہو، ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بجائے ہم نے حکومت بنائے تھے، اور انشاءاللہ تعالی اگلا سال اگلی باری پاکستان. یہ بتا دیجیے گا کہ نون لیگ کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر کیا سلیکٹڈ وزیر اعظم بنایا جائے گا، شہباز کی صورت میں یا نواز کی صورت میں؟ ایک تو میں تھوڑا سا آج ہم ادھر آئے ہیں سیاسی باتیں کم کرنے کے لیے، اس اچھا کام کو، نیک کام کو ہم نے آپ کے توجہ، میڈیا کا توجہ دلوانا تھا. جہاں تک دوسری سیاسی جماعت ہیں، وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ کیا بنائے اور کس طریقے کی سیاست. جو نیوٹرل تھے کیا ابھی بھی نیوٹرل ہیں؟ وہ آپ مجھے بتا دیں. اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان نے کل کہا ہے کہ الیکشن اچھی بات آ گئی ہے، لیکن الیکشن ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بالکل الیکشن کہیں نظر نہیں ہو رہا. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال پوچھے. میرا خیال میں موسم بھی صحیح ہے اور ڈیٹ بھی آ چکا ہے، تو اب الیکشن بتائیے گا کہ فلسطین معاملے پر دنیا اب تک خاموش ہے، آخر ان کے ضمیر کب جاگیں گے، کب آواز اٹھائیں گے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے یا مختلف ممالک کے اگر ان کے وزیر اعظم یا صدر خاموش ضرور ہوں گے، لیکن عوام خاموش نہیں ہے. مغرب سے لے کے ایسٹ تک جو ہے دنیا کے عوام، خاص طور پہ نوجوان، وہ سراپا احتجاج ہے، اور وہ جگہ جگہ اپنے حکومتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ فلسطین کے عوام، فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں. اب دنیا پہ یہ فرض ہے، وہ جو ممالک انسانی حقوق پہ بات کرتے تھے، جو مجھے لیکچرز دیتے تھے جب میں وزیر خارجہ تھا انٹرنیشنل لاء پہ، اور جیسے یوکرین میں انٹرنیشنل لاء وائلیٹ ہو رہا ہے، تو اب ان کو احساس ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے، کس ظلم کے ساتھ غزہ میں نہ صرف انٹرنیشنل لاء مگر انسانیت کو جس طریقے سے وہ بچے کو قتل کر رہے ہیں، نسل کیسی کی جا رہی ہے. چیئرمین صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک فیصلہ ہوا ہے جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کو نکالنے کا. سندھ خاص طور پہ یہ بوجھ بہت زیادہ برداشت کرتا ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ سابقہ کہتے رہے ہیں کہ بہت بڑا برڈن ہے سندھ، معاشی برڈن ہے، مالی برڈن ہے. جو لوگ الیگلی یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھو، جہاں تک اس ایشو ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کافی دیر سے واضح ہیں، اور کوئی کسی بھی الیگل کام ہو کوئی جماعت اس کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. مگر جو اس وقت ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے، اس پہ میرا خیال میں تبصرہ ہو سکتا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ
ہمارا ہیومن رائٹس پہ ہمارا ایک بہت سخت موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قانون پہ اگر عمل درآمد ہونا ہے وہ تو ضرور ہو، مگر ہم انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، اور وہ اس وقت اس پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ جس لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ الیکشن میں ملنی چاہیے؟ پاکستان اصولی طور پہ تو ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ، باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سوچ تھا یا ایک سلسلہ تھا۔ آپ نے 2018 کا الیکشنز دیکھیں تو اب اگر ایک الیکشن میں ان کو کچھ تکلیف ہے تو ویلکم ٹو دا کلب۔ جی بلاول صاحب، پنجاب میں نواز شریف کے آنے کے بعد کیا وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد متوقع ہے یا نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی، جہاں تک اتحاد کے سوال ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے کوئی فیصلہ اب تک نہیں لیا۔ مساق جمہوریت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے؟ مساق جمہوریت پہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے جماعتیں کو آنا چاہیے، اور ویسے اچھی بات ہوگی اگر پی ٹی آئی بھی مساق جمہوریت کو میں بولتا ہوں جہاں سے ہوں، جہاں اسلام آباد، کراچی، پشاور سے ہوں، شاہد نواب ہوں میں، اور آج پہلی بار آپ کے سامنے مخاطب ہوں، اس لیے نئی شرٹ پہن کے آؤں جناب۔ اور ایک سید زادے، ہمارے شہزادے سابق وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب کھڑے، اور آپ کے رائٹ میں بھی ایک سید زادے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کراچی میں جو جے ٹی سی کام کر رہی ہے اور سب کے لیے کر رہی ہے اور فری میں کر رہی ہے، اور آپ ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو بھی ملے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں لکھوں گا، لیکن ہم یہ چاہیے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے کھلاڑیوں کو پلینگ فیلڈ ملے۔ سر گراؤنڈ بہت مہنگے ہیں، یہ اس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے گراؤنڈ شہر کراچی میں بہت مہنگے ہیں، آپ کچھ ایسا کریں، شاہ صاحب کریں۔ سوال کیا ہے؟ آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے، اور پبلک کے لیے پبلک سپیسز جو ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ضرور ہونے چاہیے، تاکہ وہ ایک مثبت، ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو، جیسے کھیل ہے، سپورٹس ہے، دوسرے ایسے ایریاز ہے جس میں وہ اپنا دلچسپی اگر ہے وہ اس میں بھی حصہ ڈالے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت نے ایک جو پیپلز اسکوائرز ہیں وہ کراچی میں انٹروڈیوس کروائے ہیں، اور پیپلز اسکوائرز کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا جگہ فراہم کریں جو کہ ایک نوجوانوں کے لیے اور شہریوں کے لیے جہاں وہ آئے اور کراچی کو انجوائے کرے۔ جہاں تک کھیل کے میدان ہے، ایک میں نے کراچی میں انوگریٹ تو کیا ہے، انشاءاللہ جلد از جلد میں ملین میں بھی انوگریٹ کروں گا، لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا یہ گول ہوگا، ہمارا میں کوشش ہوگا کہ ہم نہ صرف ایک پبلک اسکوائر مگر کھیل کے میدان میں۔ آپ کے پاس بہت شکریہ، آپ سے ادارہ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ حکومت کے فلاحی اداروں کے ساتھ کام ہو تو زیادہ ڈیلیورنس کی جا سکتی ہے۔ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ پر انہوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ الیکشن کا چاند مبارک ہو۔ تو پولنگ ڈے اتوار کا دن کیوں نہیں رکھا گیا، اس پر بھی بہت سے سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا جس پر چیف الیکشن کمشنر مسکرائے اور بولے کہ اس سے اسکول کے بچوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چلیں کوئی نہیں، اسکول کے بچوں کو ایک اور چھٹی مل جائے گی۔ بالکل چھٹی مل جائے گی۔ غیر رسمی گفتگو میں کہا ہے کہ صدر سے ملنے سے انکار نہیں کیا، نہ ملنے کا فیصلہ کمیشن کا تھا۔ صدر مملکت نے ہمیں اچھے طریقے سے ویلکم کیا، ہماری کوشش تھی کہ اتوار کا روز پولنگ کے لیے اچھا رہے گا، لیکن جب 4 لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو گنجائش نکل آتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ہم نے 11 فروری کی تاریخ دے دی تھی، صدر مملکت کو بھی خط میں یہی تاریخ تجویز کی تھی، پھر متفقہ فیصلہ ہوا
کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ یہ وہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے صدر سے ملنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے اس بات سے ابھی جواب اس حوالے سے انہوں نے سامنے دے دیا اپنا، اور کہا کہ انکار نہیں کیا تھا، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور ان سے پوچھا گیا کہ ڈیٹ آپ نے چینج کیوں نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں بچوں کو چھٹی مل جائے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کی شفافیت سے متعلق لب کشائی کر دی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے الیکشن شفاف ہوں، لیکن مداخلت بھی کی جاتی ہے۔ سارے ادارے محترم، الیکشن کمیشن اپنے موقف پر کھڑا ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر کہا پورے ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہوں، جب 4 لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو گنجائش نکل آتی ہے۔ انتخابات میں فوج ہماری مدد کرے گی، نگران حکومت بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، انتخابات میں فوج ہماری مدد کرے گی، یہ ان کا موقف سامنے آئے۔ اس حوالے سے نگران حکومت بنانا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، لیکن انہیں چیک کرنا ہمارا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے انتخابات میں پی ٹی آئی کی شمولیت سے متعلق بھی کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا۔ کوئی شک نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی ملک کے مقبول لیڈر ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ تحمل سے کام لیتے۔ ماضی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو آئیڈیلائز کرتا تھا، یہ بھی انہوں نے اپنے اس جواب میں کہا ہے، اور انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اب جو ابہام تھا وہ ڈیفینیٹلی اب دور ہو چکا ہے۔ کچھ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ونس اگین ویورز ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو، اور ابھی بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے۔ تو فلسطین کا ہر علاقہ اس وقت اسرائیل کے نشانے پر ہے۔ صہیونی فورسز نے غزہ کا مکمل طور پر محاصرہ کر لیا ہے، اور فلسطینیوں کے پناہ لینے کے لیے بھی اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اسرائیل نے اسپتالوں، پناہ گزین کیمپوں کے بعد اب اسکولوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ صہیونی فورسز نے اقوام متحدہ کے زیر انتظام 4 اسکولوں پر بمباری کر کے مزید 20 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر پھر گولہ بارود کی بارش کر دی گئی ہے۔ اسکولوں اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں پناہ لینے والے بے گھر افراد کو فاسفورس بم سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی بمباری میں شہداء کی تعداد اب 9000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 3000 سے زائد بچے اس میں شہید ہوئے ہیں۔ 24000 سے زائد افراد اس وقت زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں زیر زمین سرنگوں اور راکٹ لانچر سمیت حماس کی دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ اس وقت فلسطین کا ہر علاقہ اسرائیل کے نشانے پر ہے، اور وہاں پر صورتحال نہایت کشیدہ ہے۔ 9000 سے زائد اس وقت وہاں پر تعداد ہو چکی ہے شہداء کی، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 3000 سے زائد بچے اس میں شامل ہیں۔ فلسطینیوں کو ہر سو موت نظر آ رہی ہے، انہیں ہر عمل موت کی جانب لے جاتا نظر آتا ہے۔ اس بچی کو ہی دیکھ لیں، اسے جب غزہ میں ملبے کے ڈھیر سے نکال کر باہر لایا جا رہا تھا تو وہ اپنے بچانے والوں سے پوچھتی ہے کہ انکل کیا آپ لوگ مجھے قبرستان لے کر جا رہے ہیں، جس پر ایک امدادی کارکن اسے دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بیٹا، ہم نے آپ کو بچا لیا ہے اور اب ہم آپ کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ کیا بات کی ہے اس بچے نے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ حسب الله عليهم وانت طالع سنه في حد راح طلع ابعد يا حبيبي، ابعد ابعد وسط الطريق يا عالم. لا يا عم هيك عايش، هيك ما شاء الله عليك زي القمر ما شاء الله. حسب الله عليهم حسب الله عليهم ادعى عليهم ادعى عليهم۔ صہیونی فورسز کے حملوں پر حماس کی بھرپور جوابی کارروائی۔ اسرائیلی فوج کا بٹالین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل سلمان حباکہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ مجاہدین اسرائیلی فوج پر حملے جاری رکھیں گے، غزہ میں صہیونی فوج کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ لبنان کے حزب اللہ گروپ نے بھی دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون سے حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ کریات شمونہ اور اطراف میں 12 میزائل داغے گئے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ صہیونی فورسز کے حملوں پر حماس نے بھرپور جوابی کارروائی کر دی ہے، اور بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے، اور مجاہدین ہیں ان کی جانب سے اب کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ حزب اللہ اور حماس نے اسرائیل پر مشترکہ حملے شروع کر دیے ہیں اور بھرپور طور پر جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور 19 اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان مشترکہ حملوں میں حزب اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم القسام بریگیڈ
ब्रिगेड ने मुश्तरका तौर पर इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। इसी तमाम तर मामले पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने। कुछ देर बाद हमें वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी खबर आपको दे दें कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की तरफ से आज अहम ऐलान मुतवक्के है। वो इसराइल की गज़ा पर जारी जारहियत पर अपना मौक़िफ़ पेश करने जा रहे हैं। लबनान में सरगर्म तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज पहली बार चुप तोड़ेंगे। हसन नसरुल्लाह की मुतवक्के तकरीर बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में हिजबुल्लाह के मजबूत गढ़ में नशर की जाएगी। हसन नसरुल्लाह इसराइली बमबारी में मारे जाने वाले जंगजुओं की याद में एक तकरीब में शरीक होंगे। ख्याल ये किया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की तकरीर खित्ते पर अहम असरात की हामिल हो सकती है। रूस ने गज़ा पर इसराइली बमबारी के लिए हक़ दिफ़ा के जवाज़ को मुस्तरद कर दिया है। आपको अपडेट करें कि यह अहम खिताब फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोशी पर मगरबी ममालिक पर शदीद तनकीद की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब ने मशरिक़ वस्ता में खूनरेज़ी रोकने पर जोर दिया है। रूसी मंदूब ने गज़ा में नस्लकशी पर खामोशी और यूक्रेन मामले पर शोर बर्पा करने के मगरबी दोगलेपन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। रूस ने कहा है कि इसराइल को अपने दिफा का कोई हक़ नहीं है, वो काबिज़ है। गज़ा में बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियों पर हम आंखें बंद नहीं कर सकते। इसराइल मकबूजा इलाकों से हमलों की सूरत में कार्रवाइयों के लिए हक़ दिफा की शिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूसी मंदूब ने बहरान के दायरे को खित्ते तक फैलने से रोकने और सिफारती हल का भी मुतालबा कर दिया है। गज़ा सहाफ़ियों के लिए जदीद तारीख़ का सबसे बड़ा मकतल बन गया है। इसराइल की वहशियाना बमबारी से अब तक गज़ा में 34 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। रवा साल जनवरी से अब तक दुनिया भर में मारे जाने वाले सहाफ़ियों की तादाद 37 है। बैनुल अक़वामी सहाफ़ी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जंगी जराइम की शिकायत लेकर आलमी अदालत इंसाफ पहुँच गई है। सहाफ़ती तंजीम के मुताबिक इसराइल ने गज़ा में 50 से ज़्यादा मीडिया इमारतों को जानबूझकर निशाना बनाया। इसराइल ने गज़ा में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देने से भी इनकार कर दिया। मीडिया को टारगेट करना जंगी जुर्म है, लेकिन यहाँ पर तमाम तर जंगी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, निहत्तों को निशाना बनाया जा रहा है, औरतों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूल्स पर हमले किए जा रहे हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें सामने आ रही हैं। इसी तमाम तर मामले पे बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने हमें ज्वाइन किया है और वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब से कुछ देर बाद, तकरीबन 1 घंटे के वक्फे के बाद, अब हम देखेंगे कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह अहम तरीन खिताब करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, क्या हिजबुल्लाह इस जंग में बाकायदा तौर पर यह अनाउंस करने जा रही है कि हम इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हम खुल के सामने आ जाएंगे? क्या समझते हैं आप? उसमें वहाँ पे यही बस चल रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली वो ऐलान करेंगे ओपन वॉर का, और उसमें देखना है कि फर्दर डायरेक्शन क्या होती है। उसके अलावा जो है एंटनी ब्लिंकन भी आज विजिट कर रहे हैं इसराइल का, जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो इसका मतलब है कि एक तो डिप्लोमेसी बड़े हाई लेवल पे चली गई है और उनको फिक्र है फिर वॉर एक्सपेंड करती है तो इसमें पूरा खत्ता लपेट में आ सकता है। और हिजबुल्लाह की ऑलरेडी जो स्कर्मिशेस हैं वो शामिल ऑलरेडी चल रही हैं। जो बॉर्डर है दोनों तरफ तकरीबन 20-20 किलोमीटर खाली करा लिया गया और वो आप कहने का एक्टिव सिचुएशन है। पिछले दिनों भी आई थिंक कल परसों मिसाइल अटैक किया है इनके कुछ इलाकों में इसराइल के, और इवन मिलिट्री टारगेट्स को। तो अभी ये वॉर मल्टी डायमेंशनल होती जा रही है। हमास के साथ ऑन ग्राउंड लड़ाई हो रही है और उसमें इसराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। साउथ में यमन से ऑलरेडी मिसाइल फायरिंग हुई है जो कुछ इंटरसेप्ट हुई और एक आधा उनका मिसाइल लगा है इनकी पोर्ट पे इसराइल की। और अभी अगर नॉर्थ फ्रंट खुलता है और उसमें शायद ऐड कर लें कि सीरिया से भी कोई कार्रवाई हो सकती है, बिकॉज सीरिया को काफी हिट कर रहा है इसराइल। तो ये आई थिंक मल्टी डायरेक्शनल भी वॉर के चांसेस हैं। लेकिन इसमें इलाके का जो अमन है, इसमें जो बड़े बड़े कमर्शियल रूट्स हैं, शिपिंग रूट्स हैं, एयरलाइंस के रूट्स हैं, वो इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है वकार साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि एक ख़बर हमारे सामने आती है और ये दावा किया जाता है इसराइली फ़ौज की जानिब से कि हमारे टैंकों ने पूरा मुहासरा कर लिया गज़ा का, लेकिन जो दूसरी जानिब एक और ख़बर चल रही है वो ये चल रही है
کہ جو حماس کے جنگجو ہیں انہوں نے وہاں پر ریٹیلیٹ کیا ہے, ایسکلیشن وہاں پر چلتی رہی ہے اور رسپونڈ کیا کوئک, جہاں سے ان کو واپس اپنے ٹینک کو لے کے جانا پڑ گیا اور وہ محاذ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو تصدیق کر سکتے ہیں آپ کہ وہاں پر ایکچوئل سچویشن کیا اس وقت, کیا حماس وہاں پہ اس وقت مضبوط ہے یا پھر واقعی میں انہوں نے محاصرہ کر لیا اور وہاں پر وہ داخل ہو چکے ہیں؟ اس میں 3-4 بڑے اربن سینٹر ہیں. اوپر جو ہے غزہ کا سٹی سیلف ہے, اس کے بعد درمیان میں پھر خان یونس وغیرہ ہے, نیچے پھر آپ آ جائیں تو رفح کراسنگ ہے, اس کے ساتھ کچھ علاقے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اربن سینٹر کے علاوہ سائٹوں پہ بڑی لمیٹڈ اسپیس ہے جہاں پہ ٹینکس وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. میڈیٹرین سی سے ان کی شپس وغیرہ بھی ہیں جو کلیم کر سکتے ہیں وہ, لیکن اربن ایریا میں گھسنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ڈسپائٹ کہ انہوں نے مسمار کر دیا, لیکن حزب اللہ کا انڈر گراؤنڈ آئی تھنک ٹنل نیٹ ورک ہے اور کچھ جو ویڈیوز ابھی اتھینٹیکیٹڈ آئی ہیں اس میں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے. ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کا ایک 1 اسٹار بریگیڈیئر بھی مارا گیا اسرائیل کا, اتنا ایک کرنل کی انہوں نے خود خبر دی ہے. تو اگر تو سکسیس, دوسرا یہ کہ انہوں نے بلیک آؤٹ کیا, وہاں پہ جو انٹرنیٹ سروس ہے ساری اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے, بڑی مشکل سے انفارمیشن آ رہی ہے. لیکن وے آئی تھنک حزب اللہ ابھی ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں بڑا کلیئرلی, اور آئی تھنک انفارمیشن آپریشن میں انہوں نے بڑی آئی تھنک کامیابی حاصل کی ہے کہ اپنا جو آپریشن ہے وہ آہستہ آہستہ پائے, تو اس کی خبر آ رہی ہے. میرے خیال میں جو ہے اسرائیل کو اتنی بڑی سکسیس نہیں ہوئی. گھیرنے کے لیے آپ 1-2 شہروں کر سکتے ہیں, لیکن مین تھنگ یہ ہے کہ سٹی کو آپ کلیئر کیسے کرتے ہیں کہ وہ لڑائی تو وہاں پہ ہوگی. تو اس میں آئی تھنک ان کو عظیمت کا بھی سامنا, اور دیکھا جائے تو 4-5 دن کا کلیم تھا کہ لڑائی ختم ہو جائے گی, اسرائیل جو ان کو اسمیش کر دے گا. تو آج مہینہ ختم ہونے کا تقریباً 3-4 دن رہ گئے, تو 30 ڈیز ہو گئے ہیں, اور اگر نارتھ کھلتا ہے اس کا مطلب وار آگے جائے گی. رائٹ, ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی نے بھی جوائن کر لیا. راشد ولی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اب سے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے خطاب کرنے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کافی عرصے سے ان کی جانب سے خاموشی رکھی گئی, صرف ٹریلرز آتے رہے کچھ ویڈیوز کے, پھر کچھ ملاقاتیں انہوں نے حماس کے ساتھ بھی کی, اسلامی جہاد کے ساتھ بھی کی, اور اب فائنلی اب وہ اپنا خطاب کرنے جا رہے ہیں. دنیا کی اس پہ نظریں ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا اناؤنس کر سکتے ہیں اپنے خطاب کے اندر وہ اس جنگ کے حوالے سے, کیا پلان ہوگا ان کا؟ دیکھیں کان سے وہ کیا اعلان کرتے ہیں, مگر لگ ایسے رہا ہے کہ اب یہ پہلی ان کی اسٹیٹمنٹ ہوگی, کیونکہ وہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو وہ خاموش رہے ہیں. تو اب یہ خاموشی اس لیے توڑ رہے ہوں گے کہ ان کی ایک یگانگت ہے, سولیڈیرٹی ہے حماس کے ساتھ, تو انہوں نے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ تو دینی ہے. اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اعلان جنگ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ہیومینیٹیرین ٹروس کی جو بات چیت ہو رہی ہے, جو ابھی امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ہیومینیٹیرین ٹروس کر کے ان کو ایکسیس ٹو ایڈ اور کچھ جو مریض ہیں ان کو ایویکویٹ کیا جائے, خوراک ادویات پہنچائی جائے, اور سیز فائر بعد میں دیکھا جائے گا. تو یہ ایک سافٹنگ تھوڑی سی ہوئی ہے اسٹانس میں امریکہ کے. اسرائیل اس کو مانتا ہے نہیں, یہ ایک دوسری چیز ہے. تو میرا خیال ہے حسن نصر اللہ صاحب کو بھی اوریجنلی تو یہی ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے, اور اس میں ایک ہیومینیٹیرین ٹروس کیا جائے جس میں جو بچے ہیں, جو بوڑھے ہیں, خواتین ہیں, جو پریگننٹ خواتین 5000 سے اوپر who are about to give birth, سی سیکشنز وہاں ہو رہے ہیں بغیر انستھیزیا کے, تو ان کو ہیومینیٹیرین ریلیف دی جائے, ان کو میڈیکل ایڈ دی جائے, خوراک پہنچائی جائے, اور اس کے بعد ٹیمپریچر کو تھوڑا کول کر کے آگے سوچا جائے. تو میرے تو خیال میں یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ورلڈ وارننگ بھی دیں گے obviously کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو پھر اس میں حزب اللہ بھی لامحالہ اس میں شامل ہوگا, اور اگر وہ ہوا تو پھر اس کے جنگ کے شعلے پھر ایران تک پھیل سکتے ہیں, کیونکہ ایران بائی امپلیکیشن انوالو ہو جائے گا. باقی یہاں کی ممالک ہیں, یمن ہے جس نے پہلے بھی وہ کچھ راکٹ کے حملے کیے تھے جو امریکنوں نے مار گرائے. تو اب یہ چیزیں براڈننگ آف کانفلکٹ سے بچانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو, یو این کو یہ چاہیے کہ جو بھی کانفلکٹ پارٹیز ہیں ان کی طرف, ان کی جو سٹانس کی طرف توجہ دی جائے, اور پوری ایفرٹ اس پہ مرکوز کی جائے کہ کسی طریقے سے اس کو ہاسٹیلٹیز ہیں وہ روکا جائے. ٹھیک ہے, وقار صاحب کا رخ کرتے ہیں. وقار صاحب,
थोड़ी सी अगर हम बात कर लें हिजबुल्लाह, ठीक है, वकार साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। अच्छा राशिद वली साहब, ये एक चीज़ ज़रा क्लियर कीजिएगा, कहा यह जाता है कि हिजबुल्लाह काफ़ी एक ताकतवर एक ग्रुप है और उनके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज भी हैं। अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू हमास तो वो बहुत बड़ी एक तंजीम है और उनके पास कोई ये भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ सोर्सेज की जानिब से कि 2 लाख से ज़्यादा उनके पास मिसाइल्स भी हैं। तो क्या समझते हैं आप, अगर हिजबुल्लाह इसमें शामिल हो जाती है तो इस जंग का नक्शा बदल सकता है या बदल जाएगा? जी, हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, वो 1 लाख के लगभग उनकी कोई तखमीना करते हैं, क्योंकि वो है तो ये रेगुलर फोर्स, वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल सपोर्टेड। तो उसको अगर वो जंग में इन्वॉल्व होते हैं तो ये इसराइल के लिए एक बड़ी सीरियस सिचुएशन हो जाएगी, ट्रू फ्रंट। मगर इसराइल की, लेट मी टेल यू, ये कैपेबिलिटी ज़रूर है कि वो दोनों महाज पे उनको नबात आजमा हो सकता है, क्योंकि बेसिकली इसराइल नहीं है, इसमें अमेरिका भी शामिल है और उसकी पूरी इमदाद है, फिर वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो अगर हिजबुल्लाह ये डिसाइड करती है कि इसको एस्केलेट करेगी तो फिर उनकी बड़ी कैलकुलेटेड ये होगी इसमें ओवरचर, क्योंकि इसके बाद तो फिर उनकी अगर ये जंग छिड़ गई तो इसराइल जो है वो सिर्फ सरहदी झड़पों तक नहीं रुकेगा। और हिजबुल्लाह को जो गेन्स उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ किए हैं, अगर ये ना हो कि कैसी जंग शुरू हो जाए जिसमें उन गेंद से भी हाथ धोना पड़े, तो उनको वो सारी कैलकुलेशंस अपनी करेंगे। और आई एम श्योर उन्होंने अपनी जो एक तस्वीराती सोच है उसमें इन तमाम फैक्टर्स को कैलकुलेट किया होगा कि अगर हम अपना रॉकेट से हमले करेंगे या ग्राउंड वॉर में थोड़ा सा इंग्रेस बॉर्डर की तरफ करेंगे तो उसमें उधर क्या कैजुअल्टीज होंगी, हमारा क्या गेन होगा, ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमास को कितना रिलीफ मिल सकेगा। तो ये एसिमेट्रिक जंग है जिसमें मटेरियल्स कम इसकी है और एसिमेट्री ऑफ विल ज़्यादा है। जो लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम अपनी जो सरजमीन है उसका दफा करें और वहाँ से हमें ना बेदखल किया जाए, उसमें हमास शामिल है, हिजबुल्लाह शामिल है, तो उनकी जो एसिमेट्री ऑफ विल है वो इजराइल के विज़ ये काउंट होगा। तो लेकिन राशिद साहब कता कलामी की माजरत चाहूँगा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि बहुत बार ये कहा गया कि जंग बंदी की जाए, लेकिन इसराइल इस मूड में नज़र नहीं आता। हिजबुल्लाह ने भी ये अनऑफिशियली मैसेज कन्वे किया कि जंग को रोक दिया जाए वरना हम इसमें शामिल हो जाएंगे। अब तक अगर जंग रुकनी होती तो मेरा ख्याल है वो जंग रुक जाती, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी मूड में है, क्योंकि आज की खबर भी है कि अमरीका ने 14.3 अरब डॉलर की एड मंजूर की है इसराइल के लिए। थिंग इज कि हिजबुल्लाह क्या करता है, और वो अपनी, जिस तरह मैंने बताया, अगर उनकी कैलकुलेशंस में कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें वो समझते हैं कि वो अपनी से कोई ऐसे गेन्स अचीव कर सकते हैं ऑन ग्राउंड मिलिट्री सिचुएशन के थ्रू से हमास को फायदा होगा, तो तब वो उस जानिब जाएंगे। वरना जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है वो अभी तक वो यकसू हैं कि उन्होंने हमला करना है, ग्राउंड अटैक, और उसके बाद जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का उसको वो तबाह करेंगे। ये उनकी स्टेटेड एक पॉलिसी है और उस पर अभी तक वो अमल पर पैरा है, और किसी किस्म की जो मॉडरेशन है या ओवरचर्स पीस के या कॉल फॉर पीस और ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस, उसने उनकी उस स्टांस पे अभी तक कोई असर नहीं डाला। और लग ऐसे रहा है कि ये इसमें जब ये अंदर जाएंगे, अर्बन वॉरफेयर शुरू होगा, तो फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया एंटेल्स लॉट ऑफ कॉस्ट, तो इजराइल की अपनी बहुत कैजुअल्टीज होंगी। तो उनका जो पब्लिक ओपिनियन कैसे देखता है, उनकी अपोजिशन इस जंग को कैसे देखती है, क्या है? ठीक है राशिद वली साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डेफिनेटली हमास की जानिब से मुज़ाहमत का सिलसिला जो है वो बड़े दिनों से हम देख रहे हैं किया जा रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि अब से कुछ देर बाद क्या अनाउंस किया जाता है हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की जानिब से। आगे बढ़ेंगे और स्मोक पर कुछ बात करें तो स्मोक ने भी पंजे गाड़ लिए हैं। बिल्कुल, स्मोक बहुत ज़्यादा है, बाहर जो सूरत हाल है वो तो हर दिन हमें बहुत ज़्यादा। पंजाब में इमरजेंसी नाफिज की गई है, स्मोक इमरजेंसी लेकिन हमें आज के पाकिस्तान लाइव का वक्त खत्म हुआ, अब हमें रुख करना होगा न्यूज़ रूम की तरफ। बिल्कुल एक मैसेज भी देंगे कि स्मोक से बचने का वाहिद तरीका है आप प्रिकॉशंस लें। अभी आपको दी न्यूज़ रूम के न्यूज़ स्टूडियो लिए चलते हैं जहाँ हमारे साथी एंकर्स मौजूद हैं, उबैदुल्लाह सिद्दीकी मौजूद है वहाँ पर और जवेरिया जैद। ओवर टू यू गाइस।
تھینک یو سو مچ عائشہ اینڈ علی. اور اسموک کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے جو میسیج دیا ہے, جو ہدایات ہیں, جو اقدامات ہیں اسموک کے حوالے سے, ہم انہیں فالو کرنا ہے تاکہ جو بیماریاں ہیں ان کے اثرات کم ہو سکے. خیر, نیوز روم میں بھی آج بہت سے ایشوز ہیں جن پہ بات کرنی ہے. انتخابات جو اگر مگر کی صورتحال تھی اور ابہام تھے تاریخ کو لے کے, وہ ختم ہو گئے ہیں. اس سب پہ اور بہت دیگر ایشوز پہ بات ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد. ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو سر سے مضبوط جڑ سے مضبوط. لائف بوائے شیمپو کا ملک پروٹین اور ایلو ویرا فارم